CNN کے संग में हमारे आज के मेहमान हैं रिटायर्ड एयर कमोडोर खालिद चिश्ती। उनकी रिहाइश का पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक खैर मकदम किया। खालिद चिश्ती से गुफ्तगू हुई। सर मुझे ये बताएं कि वो क्या जज्बा है, वो क्या खूबी है, क्या इनफरादियत है पाकिस्तान एयर फोर्स में कि जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर आज तक पाकिस्तान एयर फोर्स ने हमेशा हमारा सर बुलंद रखा है, कभी हमारी तवक्कुआत को गिरने नहीं दिया, बल्कि हमारी तवक्कुआत से कहीं बढ़ के परफॉर्म किया और दुश्मन को नाकों चने चबवाए हैं। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, एक तो इस मौजू को बात करने के लिए मुझे इनवाइट करने का। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब से पाकिस्तान बना है बहुत सारे चैलेंजेस थे, आए भी हैं, दुश्मन के साथ मुकाबले बढ़े हुए हैं, लेकिन पाक फ़िज़ाइया ने हमेशा कौम की तवक्कुआत से बढ़कर परफॉर्म किया। और ये हिस्ट्री आज नहीं, जो मई 2025 में आज के नौजवान देख रहे हैं, मैं उनको याद कराता चलूँ कि ये अप्रैल 1959 की बात है। पाकिस्तान को बने सिर्फ 12 साल हुए थे। उस वक्त ईद का दिन था और हिंदुस्तान का एक कैमरा जहाज़ था, जासूस तैयारा, उसने जासूसी की गरज में पाकिस्तान में दाखिल हुआ, कोई जेलम के पास दाखिल हुआ और उसने पिंडी की तरफ जाना शुरू कर दिया। हमारे फाइटर जो पायलट्स थे उस वक्त भी, ईद वाले दिन भी हमेशा होते हैं, एयर डिफेंस अलर्ट पर थे और ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। उनको हुक्म मिला कि एक जहाज़ इंट्रूड किया है तो उसको जाकर इंटरसेप्ट करें, लेकिन मसला ये आया कि वो कैमरा जहाज़ 50,000 फुट पर उड़ता था। अच्छा। और हमारा जहाज़ जो F-86 जहाज़ था ये तकरीबन 45-47 हज़ार से ऊपर नहीं जा सकता, जिसका मतलब है उसकी हाइट पर जाकर उसको शूट नहीं किया जा सकता था। तो ये फाइटर जहाज़ हमारे गए, फ्लाई लेफ्टिनेंट यूनुस और उनके साथ नंबर 2, और ये जाकर उन्होंने उसको चेज़ करते रहे, फॉलो करते रहे, जब तक वो पिंडी के ऊपर जाकर उसने टर्न किया। टर्न के दौरान उसकी हाइट लूज़ हुई। पाक फ़िज़ाइया के इन पायलट्स ने उसको चेज़ किया और 48,000 फुट की बुलंदी पर जाकर उसको शूट डाउन किया। दोनों पायलट हमारी हिरासत में आए उस वक्त भी, ये अभिनंदन पहली दफ़ा नहीं आया था। तो वो आप वाक़या देखिए, 1959 में भी पाक फ़िज़ाइया अलर्ट थी। 1965 की तो शायद हम ज़्यादा तफसील में बाद में बात करेंगे। 1971 की जंग के बारे में एक मिसपरसेप्शन है जो मैं दूर करता चलूँ। पाक फ़िज़ाइया ने 1971 में 65 की जंग से ज़्यादा सॉटीज़ उड़ी थी, लेकिन क्योंकि ओवरऑल कैनवस में वो काम ना आ सकी, वो एक बदकिस्मत हमारी एक बाब है हमारी हिस्ट्री का। लेकिन मैं बताता ये चलूँ कि 71 में भी यही हुआ था। और उसके बाद आप देख लें अभिनंदन वाला वाक़या 2019 में आ जाते हैं। और एक चीज़ जो अभिनंदन के बारे में कम बात होती है ना भट्टी साहब, वो ये है कि हिंदुस्तान आया था सुबह 3 बजे, सरप्राइज़ दे के, हमें बग़ैर वार्निंग दे के। शाम को हमने कहा, हमारे DGISPR ने कहा कि हमारी बारी का इंतज़ार करो। हम वार्निंग देकर गए थे और रात को 3 बजे नहीं गए थे, सुबह 10 बजे गए थे। तो ये इसमें जाकर दुश्मन को सरप्राइज़ दे देना मेरा ख्याल है उससे भी ज़्यादा बहादुरी शो करती है। ये जो अभिनंदन वाला सर जो वाक़या हुआ, उसमें कुछ चीज़ें तो हैं कि जो सबको पता है, आप ज़रा उसको अपने अंदाज में बताएंगे तो ज़रा पूरा वाक़या रिकॉल होएगा। कि देखिए, हम हिंदुस्तान से, एयरफोर्स से न्यूमेरिकली हमेशा कमतर हैं और रहेंगे, क्योंकि हमारा डिज़ाइन ऐसा नहीं है। हमने रीजनल हेजमनी नहीं करनी, हमने रीजनल डोमिनेंस नहीं करनी, हमने ओवर पावर नहीं करना किसी छोटे मुल्क को। हम जिस चीज़ का एडवांटेज लेते हैं, एक नंबर 1 है वो जज्बा ईमान शहादत का, नंबर 2 है हमारा ट्रेनिंग या क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग जो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज जो हमेशा हम अपने पास रखते हैं। हिंदुस्तान का मैं हैरान हूँ, उस वक्त भी उन्होंने MiG-21 जहाज़ भेजा। इस वक्त तकरीबन वो 70 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। और इसी महीने में जो सितंबर शुरू हुआ है, उनके जो आखिरी 2 स्क्वाड्रन थे हिंदुस्तान एयरफोर्स में, वो ग्राउंड हो रहे हैं, क्योंकि उनको फ्लाइंग कॉफन कहना शुरू हो गए थे हिंदुस्तानी सारे, क्योंकि बेवाएँ बनाता था वो, यानी पायलट चले जाते थे और पीछे बेवाएँ छोड़ जाते थे। तो अब उस जहाज़ को भेजा गया। दूसरी तरफ से हमारे स्टेट ऑफ द आर्ट जितने हमारे पास बेस्ट वेपन थे, JF-17 थे, F-16 थे, हमारे एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और जैमर्स भी पीछे थे। यानी कि कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि हम उस वक्त भी एक इंटीग्रेटेड फोर्स की तरह गए थे, क्योंकि हमें पता था कि हम वार्निंग दे चुके हैं हिंदुस्तान को, बता कर जा रहे हैं, दिन दिहाड़े जा रहे हैं, तो हमें रेजिस्टेंस मिलेगी। हमने कंप्लीट एक एयर सुपीरियरिटी की सिचुएशन अपने हक में करनी थी, तब जा पाते थे। और हमने वहाँ पे जाके उनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर हमने लॉक किया। उधर उनके कोई इंडियन चीफ आए हुए थे उस दिन, उनके ब्रिगेड कमांडर आए हुए थे। और ये देखिए कि हमने उससे पहले मिराजेस जो जहाज़ हमने भेजे थे, तकरीबन 6 स्ट्राइक की डीप इनसाइड जाकर। मैं भी उस जहाज़ को उड़ा चुका हूँ, तकरीबन 1000 मेरे भी उस पर घंटे हैं। तो वो ज़बरदस्त जहाज़ है स्ट्राइक के लिए। हमने वो भेजा ऑफेंस की नज़र से,
لیکن ہم نے پھر اپنا ڈیفینس پیچھے تیار کیا ہوا تھا کہ جب ان کے پیچھے آئیں گے ہندوستانی جہاز تب ہم ان کو انگیج کر کے آبویسلی شوٹ ڈاؤن کریں گے. پہلے جب اور آپ نے دیکھا ہوگا اس زمانے میں ہمارے ڈپٹی چیف آف آپریشنز نے وہ ویڈیو بھی ریلیز کر دی تھی کہ ہم نے مارنا یہاں تھا, نشانے پر بھی تھا, لیکن بام ہم نے آف سائڈ کر کے پھینکا. وہ دیکھا ہوگا آپ نے. وہ میسج دینا تھا کہ ہماری کیپیبلٹی کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کرو. لیکن اسی مشن میں شاید یہ ابھی نندن کا جو واقعہ تھا, یہ اس کو میں قصور اس طرح کم گنتا ہوں کہ وہ ٹریپ اس طرح کیا گیا تھا, اس کو اس طرح کیا گیا تھا کہ ہمارے سارے جہاز اس پہ عمل کر رہے تھے. اس کی سچویشنل اویئرنیس ڈی گریڈ کر دی تھی. سچویشنل اویئرنیس یہ ہوتی ہے کہ جو میری سمجھنے بوجھنے یا فیصلہ کرنے کا جو انوائرمنٹ ہے اس کو آپ ڈی گریڈ کر دیں, میرا کانفیڈنس شیٹر کر دیں, میری کمیونیکیشن ختم کر دیں, مجھے کمیونیکیشن غلط آنا شروع ہو جائے یا ڈیلیڈ آنا شروع ہو جائے, تو وہ میری ایک جس کو کہتے ہیں نا گھبراہٹ کا شکار کرنا, اسی کانفیڈنس میں وہ آ گیا شاید کہ میں F-16 کو ماروں گا کیونکہ جب تو اسی میں وہ ٹریپ ہو گیا تھا. اور یہ ایک چیز جو آپ کے ویورز کو شاید پہلی دفعہ میں بتانے لگا ہوں وہ یہ کہ آج تک ابھینندن نے خود کلیم نہیں کیا کہ میں نے F-16 مارا تھا. انڈین ایئر فورس اس کو میڈل بھی دے چکی ہے. میں جتنا فالو کیا ہے ہندوستان کا, اس نے خود نہیں مارا. میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں اس سینس میں کہ اس نے خود آج تک کلیم نہیں کیا. ہندوستان ایئر فورس نے بہت زیادہ شور مچایا کہ ہم نے F-16 مارا ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کا اپنا ویڈیو انٹرویو کبھی ابھینندن کا بھی ریلیز کریں کہ میں نے مارا ہے. وہ خود نہیں کبھی کلیم کرتا اور نہ مارا ہے ظاہر. اور وہ تو ظاہر ہے بڑے گنے چنے جہاز ہوتے ہیں. آج تک کہیں پہ انٹرنیشنل میڈیا نے یا امریکہ نے دوسرے اور ممالک نے کبھی یہ بات ہی نہیں کی. دوسری بات بیٹی صاحب ذہن میں رکھیے گا کہ ہم نے گنوا دیے تھے جہاز جنگ کے فوراً بعد, اور میں آپ کو 4 ٹیل نمبر دے دیتا ہوں رافیل کے جو ہم نے مارے ہیں. وہ ہندوستان چاروں کو اکٹھا اڑتا دکھا دے, اس کی ابھی بات تو نہیں کر رہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں وہ گنوانے کی ان میں ہمت ابھی بھی نہیں ہوئی کہ ہمیں ان 4 جہازوں کو دکھا دے جو ہم کلیم کر رہے ہیں ود ٹیل نمبر کہ یہ جہاز ہم نے مارے ہیں. تو ساری دنیا کے سامنے کھل کے جلدی آ جاتا ہے. ابھی جب ہم 71 کا بھی ذکر کر رہے ہیں, 65 کا بھی کر رہے ہیں, 1959 کا بھی, بیچ میں ایک موقع ایسا آیا تھا جس وقت ہم ایٹمی دھماکے کرنے جا رہے تھے. اس وقت بھی انڈیا جارحیت کے موڈ میں تھا. اسرائیلی جہازوں کے بارے میں اطلاعات آ رہی تھیں کہ وہ آئے ہوئے ہیں اور وہ شاید یہاں پہ اٹیک کریں گے اور ہمیں ایٹمی دھماکہ کرنے نہیں دیں گے اور ایٹمی تنصیبات کو تباہ کریں گے. اس طرح کے عزائم تھے. اس دن کی کیا یادیں ہیں؟ اس دن کیا ہوا تھا؟ اس زمانے میں یہ تھا کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ آپ راولپنڈی پہنچیں. اس زمانے میں فائٹر جہاز وہاں نہیں ہوتے تھے, ٹرانسپورٹ اور دوسرے جہاز ہوتے تھے. تو ہم نے پوچھا کہ کیوں, تو پتہ لگا کہ ہم نیوکلیر بام بنا رہے ہیں, ہماری ایک نیوکلیر لیبارٹری ہے وہاں پر جس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اور پشاور اور کامرا سے کیوں نہیں ہو سکتی تھی؟ کیونکہ وارننگ بہت تھوڑی تھی کہ اگر کشمیر ویلی سے اگر دشمن آتا تو وہ 2 یا 3 منٹ میں حملہ آور ہو سکتا تھا نیوکلیر پلانٹ پر. اس لیے ہمیں پنڈی سے وہ ڈیوٹی کرنی پڑی. میں نے کئی سال ڈیوٹی وہ مختلف F-6 جہاز سے بھی اور معراج جہاز سے بھی وہ ڈیوٹی کی تاکہ ہم نیوکلیر پلانٹ کو پروٹیکٹ کر سکیں. میں سوال کی بیک گراؤنڈ میں کیوں گیا ہوں, اس وقت بھی جب ہم نے پوچھا بھٹی صاحب کہ کہاں سے اٹیک ہو سکتا ہے, تو انہوں نے کہا 2 ملکوں سے. اب آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ 2 کون سے ملک ہیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی میں کیا کہہ رہا ہوں. اس وقت بھی ہمیں تھریٹ تھا, اور یہ پھر ہسٹری کنٹینیو رہتی ہے جب تک افغان سوویٹ وار شروع ہو گئی. پھر امریکہ نے ہمیں درگزر کیا, حالانکہ ہم نیوکلیر اپنے پرولیفریشن یا پلانٹ کے مینوفیکچرنگ وغیرہ میں ہمارا کام چل رہا تھا. لیکن جو آپ کے ویورز کو شاید آج تک نہ پتا ہو کہ ہم نے F-16 کے پیسے دیے ہوئے تھے. جی, جب سوویت یونین چلا گیا تو $658 ملین ہمارے امریکہ کو ہم نے پے کیے ہوئے تھے نئے F-16 کے لیے, وہ روک لیے گئے. اس کے بدلے میں ہمیں کہا گیا گندم لے لیں. ٹھیک, ہمیں F-16 بھی روک دیے گئے. یہ JF-17 جس کی بعد میں بات کریں گے یہ بعد میں بنا تھا. اس رات جو آپ پرٹیکولر بات کر رہے ہیں اس بات ہمیں یہ خطرہ تھا کہ کیونکہ ہندوستان نے نیوکلیر اپنا دھماکہ کر دیا ہوا تھا, تو خطرہ یہ تھا کہ اب سب کو پتہ ہے کہ اب ہم کریں گے, اور ایکٹیویٹیز بھی سیٹلائٹ سے مانیٹر ہوتی ہیں. تو ہمیں یہ خطرہ تھا کہ امریکہ, اسرائیل یا انڈیا کوئی بھی یا کسی بھی کوریج میں وہ آ کر ہمارے نیوکلیر پلانٹ کو یا ہمارے اس پورے پروسیس کو جو نیوکلیر پلانٹ حملہ ہم نے دھماکہ کرنا ہے اس کو سیبوٹاج کر سکتے ہیں. اس دن پاک فضائی ہوا میں تھی. ہمیں پتہ تھا کہ آج کوئی پاسبلٹی ہے کہ ہمیں ہمارے اس پورے پروسیس کو سیبوٹاج کیا جا سکے. تو ہم پیٹرولنگ صرف اسی لیے کر رہے تھے کہ اگر کسی طرف سے بھی جاری ہے تو لیکن الحمدللہ ہم نے کامیابی سے پاک فضائی نے نہ صرف پروٹیکٹ کیا بلکہ اس جہازوں کو, کیونکہ ہمیں پنڈی سے نیوکلیر لیبارٹری سے ہم نے اکوپمنٹ اور ویپنز اور باقی چیزیں ٹرانسپورٹ کرنی تھی ٹو چاغی, تو ان جہازوں کو بھی پاک فضائیہ نے پروٹیکٹ کیا تھا. اور وہ جو اس وقت یہ خبریں آ رہی تھیں کہ کوئی F-15 ہیں وہ سری نگر ایئرپورٹ پہ آ چکے ہیں اور وہ کسی وقت بھی فلائی کر کے ادھر آئیں گے اور آ کے اٹیک کر سکتے ہیں, تو اس میں کوئی صداقت ہے؟ نہیں, F-15 تو نہیں کنفرم ہو سکا تھا, لیکن ہمیں یہ پتا تھا کہ اسرائیل اکیلا یا انڈیا کے ساتھ مل کر ہمیں حملہ آور ہو سکتا ہے. کیونکہ
اگر اسرائیل انڈیپینڈنٹ اٹیک کرتا تو وہ اس کو کراچی یا جس کو گوادر پورٹ کی طرف سے آنا پڑتا, آل دا وے پاکستان سے گزرنا مشکل تھا. اگر ہندوستان کی طرف سے آئے تو وہ کشمیر ویلی کے اندر سے ہارڈلی 3 منٹ کی وارننگ تھی ہمارے پاس. تو پاک فضائیہ ان 10 سالوں میں جب تک ہم نے نیوکلیر اپنے اسٹیٹس حاصل نہیں کیا, وہ بہت سارے انسنگ ایسے ہیروز ہیں جنہوں نے پیٹرولنگ کی, کامبیٹ ڈیٹر کیا, اور بہت دفعہ ایسی بھی کوشش ہوئی کہ ان آئیڈینٹیفائڈ جہازوں کو چیلنج کیا گیا, لیکن وہ بعد میں کچھ دوسرے ثابت ہوئے. لیکن 2 دفعہ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم آل آؤٹ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اسٹرائک آئے گی کوئی ہندوستان سے, لیکن یا اسرائیل کی طرف سے. لیکن الحمدللہ جب ان کو پتہ لگا کہ پاک فضائیہ اس حد تک الرٹ ہے. اور ایک اور آخری بات اس سوال کے جواب میں یہ کہتا چلوں کہ یہ بچا کیسے ہے نیوکلیر پلانٹ. میں آپ کے نوجوانوں کو یہ بتاتا ہوں کہ جب آپ دشمن کو, بھٹی صاحب یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ اگر ہم سے قیمت لوگے تو اس سے زیادہ قیمت خود دو گے, تو آپ پہ کوئی حملہ نہیں کرتا. اسرائیل کو یہ پاکستان نے کلیئر کیا ہوا تھا کہ قیمت آپ کو بھی پھر اسی طرح کی دینی پڑے گی. یہ بغداد والا اٹیک نہیں ہوگا کہ عراق کے نیوکلیر پلانٹ پر حملہ کیا یا ایران کے نیوکلیر پلانٹ. پاکستان آج بھی, میں اس پہ قائم ہوں کہ اگر خدا نخواستہ کسی نے اٹیمپٹ کی تو اس کی پرائس اس سے زیادہ اس ملک کو دینی پڑے گی جس نے ایسی حرکت کی, الحمدللہ. سر, جب ہم ایئر فورس کے آفیسرس کے بارے میں پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ یہ ہر وقت الرٹ ہوتے ہیں, حالت جنگ میں ہوتے ہیں, یہ ہر وقت تیاری میں ہوتے ہیں کہ انہیں بڑے شارٹ نوٹس پہ فوراً جہاز تک پہنچنا ہے, اڑنا ہے, اٹیک کے لیے جانا ہے. تو یہ جو اس حد تک چوکس ہوتے ہیں, اس حد تک الرٹ ہوتے ہیں, تو کیا ان کی زندگی بڑی کوئی مشینی سی, بڑی کوئی روبوٹک سی نہیں ہو جاتی ہے؟ تو کیا یہ کوئی ہنستے کھیلتے بھی ہیں, کوئی مذاق بھی کرتے ہیں, یا ہر وقت اسی طرح سیریس رہتے ہیں؟ نہیں, اپنا جب پروفیشن کا ذکر آتا ہے تو بہت سیریس ہوتے ہیں, لیکن پروفیشن کے اندر بھی بڑے نان سیریس ہوتے ہیں. پروفیشن کے اندر نان سیریس کیسے ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے نان سیریس ہوتے ہیں کہ وہ اتنا طاری نہیں کرتے جنگ کو. آپ نے مجھے ایک یاد کرا دی بات, میں آپ کو بتاتا ہوں. 1971 میں ونگ کمانڈر سلیم بیگ مرزا اس وقت حیات ہیں, اللہ ان کو زندگی دے, وہ واحد پاکستان کے فائٹر پائلٹ ہیں 71 وار کے, اور انڈیا کی طرف سے بھی, جس نے 2 جہاز مارے. انہوں نے ہندوستان کے 2 جہاز پشاور کے اوپر مارا, اس کی ڈیڈ باڈی ہم نے بھیجی انڈین پائلٹ کی, اور ایک سری نگر پر مارا جس کو انہوں نے پرم ویر چکرا, اپنا ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ یعنی نشان حیدر کے ایکولنٹ دیا. تو 2 کنفرم کل ہیں. تو میں ان کا اپنی یوٹیوب ڈاکومنٹریز بناتا ہوں. میں آپ سے ذکر کر رہا تھا ایک دفعہ, تو میں نے ان سے بڑا انسسٹ کیا کہ اپنے جنگ کے بارے میں بتائیں, جو اس طرح انہوں نے لڑی, ہندوستان کے جہاز مارے. تو بڑے ریلیکٹنٹ تھے, اس لیے وہ کہہ رہے تھے یار اس میں کیا بات, میرا شوق بھی تھا اور میری جاب کا حصہ تھا کہ مارنا دشمن کو, تو میں نے مار دیا. وہ ایک دفعہ میں نے ان سے یہی سوال کیا, مجھے وہ بات یاد آ گئی. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا سر اتنا ہی سیریس آپ رہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں اتنا بھی سیریس نہیں رہتے. ایک دفعہ بھٹی صاحب اب اندازہ لگے 71 وار ہو رہی ہے, اور انہوں نے سری نگر پر جا کر یہ حملہ کرتے تھے ریگولر جا کر, کیونکہ جب بام پھینک کے آتے ہیں تو رات کو ریپیئر ہو جاتا تھا رن وے سری نگر کا, اگلے دن پھر ان کو حکم ہوتا تھا کہ وہ رن وے ریپیئر ہو پھر ڈیمیج کرو. تو یہ ریپیٹڈ اٹیک کرتے تھے. تو ان کے ایک کورسمیٹ تھا طارق, انہی کا ایک اور دوست تھا, وہ کارٹونسٹ تھا. اس کو بڑا غصہ آیا, پائلٹ بھی تھا, اور اس کو غصہ آیا کہ ہم پھینک کے آتے ہیں بام تو یہ اگلے دن ریپیئر کر لیتے ہیں. تو اس کو پتہ نہیں کیا سوجی, اس نے پوسٹر بنائے کارٹون کے, اور گیرزن انجینئر یعنی سمجھے کانٹریکٹر, جو ایک انجینئر ہوتا ہے جو ریپیئر کرتا ہے سارا, جو ہیڈ ہے ساری انجینئرنگ مشینری کا ہیڈ ہے, اس کو ہم جی کہتے ہیں, گیرزن انجینئر. تو انہوں نے پوسٹر بنائے F-86 جہاز, اس کا ایک سپیڈ بریک ہوتے ہیں. سپیڈ بریک کا مطلب یہ ہے سپیڈ کو بریک کرنے کے لیے باہر نکالے جاتے ہیں, یعنی کہ ہوا کے آگے جا کے رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. وہ اس وقت نکالے جاتے ہیں جب آپ نے سپیڈ ڈیسلریٹ یا کم کرنی ہوتی ہے, وہ عام طور پہ کامبیٹ میں نہیں باہر نکالتے. اچھا, اب انہوں نے کیا کیا, اس نے پوسٹر بنائے, سپیڈ بریک کھولے زمین پر, اور سپیڈ بریکوں کے اندر اس کو بند کر کے سپیڈ بریک کو کلوز کر دیا. جب یہ سری نگر کے اوپر پہنچے ہیں تو آپ سوچئے کتنی ڈیرنگ حرکت کی, بام پھینکے اور بام پھینک کر اس نے سپیڈ بریک کھولے اور سارے پوسٹر رن وے پر گرا دیے. اور اس پر کیا لکھا ہوا تھا, اس پر یہ لکھا ہوا تھا, گیرن انجینئر کو ایڈریس کیا تھا. اس نے کہا کہ GE انگریزی میں لکھا, اگر تم نے اب یہ رن وے ریپیئر کیا تو کل ہمارا ٹارگیٹ تمہارا گھر ہوگا. رن وے پر پوسٹر پھینک کر آ گئے. مطلب آپ اندازہ لگائیے کتنی فنی بات ہے کہ ان یوزول, اور جنگ میں مذاق کا سوچ رہا ہے. اور بلکہ یہ جو ایویشن فالو کرتے ہیں دے وڈ انڈرسٹینڈ کہ سپیڈ بریک کھولنا کتنا خطرناک ہے. اس وقت جب ہم بام پھینک لیتے ہیں پھر ایکسلریٹ کرنا ہوتا ہے, پھر آپ نے ایگزٹ کرنا ہے, بھاگنا ہے وہاں سے. جتنی جلدی ہم نے کام کر دیا, جاب از ڈن.
اس وقت آپ سپیڈ بریک نکال رہے ہیں, اپنی سپیڈ کم کر رہے ہیں صرف پوسٹر پھینکنے کے لیے. اب مطلب میں ہضم نہیں کر پا رہا تھا بات کو کہ اتنا ڈیرنگ اور اتنا لائٹر موومنٹس بھی جنگ کے اندر بھی ڈیورنگ دا وار, جب نیچے سے اینٹی ایئر گارڈ گن فائر کر رہی ہے, اوپر سے فائٹر جہاز آپ کو پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں اور آپ اپنے سپیڈ بریک کھول رہے ہیں جسٹ ٹو کریٹ فن. تو اس طرح کے واقعات بہت سارے کبھی کبھی آتے ہیں ذہن میں. یہ تو بہت زیادہ جواں مردی, بڑی ہمت کی بات ہے, اتنی دلیری. یہ وہی تو جذبہ ہے جو پاک فضائیہ کو دوسری فضائیہ سے مختلف بنا. ایئر کموڈور سجاد حیدر جنگ کے ایک اور ہیرو ہیں, انہوں نے پٹھان کوٹ پر حملہ کیا تھا, 11 جہازوں کو تباہ کیا 6 ستمبر 1965 پہلے دن. فرسٹ اسٹرائک کی تھی, زمین پر سب کو تباہ کیا تھا, تقریباً 11 جہازوں کو زمین پر کھڑے کھڑے جا کے حملہ کیا تھا. اور اس سے پہلے وہ کیا کہتے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے انٹرسیپٹ ہونا ہے, دشمن کو پتہ ہے ہم آ رہے ہیں, حملہ کرنے آ رہے ہیں, ہم میں سے کئی لوگ واپس نہیں آئیں گے. انہوں نے ایک بالٹی منگوائی ٹیک آف سے پہلے تھوڑی دیر, جب بریفنگ ہو گئی مشن پہ جہاز پہ جانے لگے تھے, ایک بالٹی منگوائی, پانی بھرا اس کے اندر اور ایک پرفیوم کی بوتل اس کے اندر ڈال دی. سارے پائلٹس کو بلایا, تولیے ڈبو کہنے لگے کہ یہ سارا اپنے آپ کو ملو. سارے حیران ہو گئے کہ یہ تولیے پرفیوم والا تولیہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ جو اللہ میاں کے پاس جائے گا خوشبو کے ساتھ جانا چاہیے. آپ نے سب سے زیادہ موٹیویشن کس سے لی؟ میری جی موٹیویشن عام طور پہ نسبتاً بہت مشہور ہیں وہ, لیکن نسبتاً کم ہیں, وہ ہیں اسکوائڈرن لیڈر سرفراز رفیقی. یہ میں آپ کے ویورز کی آسانی کے لیے بتاتا چلوں کہ 65 کی جنگ میں یہ طے پایا تھا کہ جو ہی جنگ بریک ہوگی یا ہم آؤٹ بریک ہوگی, 3 ہوائی اڈوں پر پاک فضائیہ ہندوستان کے سائملٹینیسلی 5 بجے حملہ کر دے گی, شام کو 5 بجے اکٹھے. پٹھان کوٹ, ہلواڑہ اور آدم پور. پٹھان کوٹ جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا, ایئر کمانڈر سجاد حیدر اس وقت اسکواڈرن لیڈر تھے, وہ اسکواڈرن کمانڈر تھے, وہ پشاور سے گئے, انہوں نے پٹھان کوٹ پر بڑا کامیابی سے حملہ کیا. ایم عالم نے کرنا تھا آدم پور پر. آدم پور پر حملہ کرنے کے لیے جب وہ گئے تو رستے میں ان کو انٹرسیپشن مل گئی اور فائٹر کھڑے ویٹ کر رہے تھے, اور وہ کامیاب نہیں ہوئی تو رستے میں ڈاگ فائٹ ہوئی اور واپس آ گئے, وہ نہیں پہنچ سکے اپنے ٹارگیٹ. جب وہ واپس آ رہے تھے, تیسری فارمیشن اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی نے لے کر جانی تھی. ہمارا کیونکہ سیالکوٹ پر حملہ ہو چکا تھا 600 ٹینکوں کے ساتھ, سیالکوٹ کو خطرہ تھا, ادھر لاہور کو خطرہ تھا, تو پاکستان آرمی نے ایئر فورس سے کہا کہ آپ اپنے پلان چھوڑیں, پاکستان آرمی کو سپورٹ کریں. تو ہمارے موسٹلی جہاز گراؤنڈ فورسز کو, ٹروپس کو سپورٹ کرنے کے لیے ادھر چلے گئے. جہاز اس مشن کے لیے جس میں اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی نے جانا تھا, 8 جہاز سب ٹکڑیوں میں گئے تھے. ان کی 8 کی بجائے سوچے 3 جہاز ملے ان کو, 8 کی بجائے. تو اب یہ ان کو پتا تھا یہ مشن بڑا کرٹیکل ہے, یہ میں نے حملہ آور ہونا ہے ہلواڑہ پر اور اس کو تباہ کرنا ہے, کیونکہ یہ رن وے بچ گیا ہے تو دشمن ابھی ادھر سے ٹیک آف کرے گا. اب ویورز کی اور آسانی کے لیے بتا دیتا ہوں کہ تباہ کرتے کیوں ہیں, کہ دشمن وہاں سے ٹیک آف کر کے ہم پہ حملہ آور نہ ہو. جب ہماری لینڈ فورسز جائیں, ہماری ایئر فورس جائے اسٹرائک کرنے کے لیے, ادھر سے ہمیں ریزسٹنس نہ کوئی دے, تو رن وے اگر گراؤنڈ ہوگا. اب آپ سوچئے لاجیکلی سرپرائز 5 بجے کا تھا. 5 بجے اسکواڈرن لیڈر سجاد حیدر اور ایم عالم جا چکے ہیں, واپس بھی آ چکے ہیں. ان کو جہاز نہیں ملے ٹائم پہ, ان کو جہاز ملے 6 بجے شام, یعنی 1 گھنٹہ لیٹ. اور دشمن کو پتا تھا کہ ہمارا یہی رن وے بچا ہے, اس پر تو اٹیک آنا ہی آنا ہے, اور 8 کی بجائے 3. یہ تو ون وے ٹکٹ تھی. ون وے ٹکٹ تھی, بالکل ٹھیک آپ نے کہا. لیکن پھر گئے اور آپ ویژولائز کریں, اس میں وہی ہوا. پھر اس میں سے 3 میں سے 2 پائلٹ واپس نہیں آئے, انکلوڈنگ اسکواڈرن لیڈر سجاد سرفراز, انکلوڈنگ اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی. اور یہ کمال کا بات ہے, جو سب سے زیادہ میں ان کو ہیرو کیوں مانتا ہوں, مینٹورشپ. دیکھیے جاتے ہی انہوں نے ایک دشمن کے جہاز کو مارا میزائل سے, پھر اپنی گنز فائر کی دوسرے کے اوپر, تو گن جیم ہو گئی. ان کے پاس کوئی ویپن نہیں تھا. بٹی صاحب ہمارا یہ SOP رولز یا آرڈرز ہوتے ہیں کہ اگر آپ نو ویپنز نو فائٹنگ نو اسٹیئنگ ان دا کامبیٹ, یعنی اگر آپ کا ویپن نہیں ہے آپ واپس آئیں گے تاکہ ری لوڈ کر کے جنگ میں نہیں ٹھہرنا. ان کو پتا تھا کہ کیونکہ میں 8 کی بجائے 3 جہاز لایا ہوں اور یہاں 10 جہازوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے جو لڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ, تو میں اگر واپس چلا جاؤں ایز لیڈر تو یہ دونوں واپس نہیں آئیں گے. انہوں نے اس کامبیٹ میں ٹھہرنا پسند کیا, یعنی ان کو بجائے فائٹ سے نکل جاتے گائیڈ کیا اپنے فارمیشن کے ممبرز کو, ان کے ساتھ دیا ایز اے لیڈر. آپ ویژولائز کریں. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ ان کے لیے شہادت میٹر آف چانس نہیں تھا, میٹر آف ٹائم تھا کہ کب آنی ہے. یہ نہیں تھا کہ آنی ہے کہ نہیں آنی ہے, لیکن پھر بھی انہوں نے سوچا. میں کہتا ہوں اتنی بہادری جو شخص زمین سے جانتا ہو, زمین سے جاتے وقت جانتا ہو کہ میں نے واپس نہیں آنا. ایک پائلٹ واپس آئے تھے, وہ ان کا نام تھا سیسل چودھری. فلائی لیفٹنٹ یونس اور اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی واپس نہیں آئے تھے. میں نے بعد میں آخری بات اس سبجیکٹ پہ, میں نے ایک دفعہ سیسل چودھری صاحب اب تو وفات پا گئے, میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ایک یادگار بات بتائی جو شاید میڈیا پہ نہیں کسی نے بتائی ہوگی. انہوں نے کہا جب میں جہاز پر جا رہا تھا ٹیک آف سے پہلے, 3 لوگ جا رہے ہیں, 4 جا رہے تھے, ایک خراب ہو گیا تھا اس لیے میں 3 ہی کا ذکر کر رہا ہوں. تو
تو جب جا رہے تھے تو مجھے آواز دی سرفراز رفیقی نے واپس اور کہا کہ سیسل، تو میں نے سمجھا کوئی بریفنگ میں چینج ہے یا کوئی بات اور ایڈ کرنی ہے، تو میں واپس آیا. تو یہ نیولی میرڈ تھے سیسل چودھری، ان کی یہ کرسچن تھے، ان کی وائف کا نام تھا آئرس. اور اسکواڈرن کمانڈر جو ہوتا ہے نا، جو اوسی ہوتا ہے، وہ بگ بردر کی طرح ہوتا ہے، وہ فیملی کو لک آفٹر کرتا ہے. خود اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی بیچلر تھے اور یہ سیسل چودھری نیولی میرڈ ہیں. انگریزی میں کہتے ہیں اس کو سیسل چودھری کو کہ مجھے پتہ ہے آئرس مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی ذرا. تو انہوں نے کہا کہ سر کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ چھوڑیں سر، ہم جب واپس ہی نہیں آ رہے تو آئرس کو کون جواب دے گا؟ تو آپ ویژولائز کریں اللہ تعالیٰ کا کمال کہ وہی واپس آئے جن کے بارے میں انہوں نے شک ظاہر کیا تھا کہ وہ مجھے معاف نہیں کرے گی. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا جذبہ جب ہوتا ہے، اور میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ پھر آپ ان کی جگہ ہوتے تو کرتے؟ انہوں نے کہا میں بھی وہی کرتا جو انہوں نے میرے لیے کیا تھا. تو یہ ایک اسپرٹ، یہ لیگیسی ہے. ان ہیروز نے ہم جیسے لوگوں کو یہ اسٹینڈرڈ سیٹ کر کے دیے، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ جو آج JF-17 تھنڈر اڑا رہے ہیں یا JF-17 اڑا رہے ہیں، ہم ان کو پاس کریں، کیونکہ یہ لیگیسی نہیں ہے، یہ قرض ہے ان لوگوں پر، اور یہ آج کا نہیں ہے. 65 کی جنگ میں چھوٹی سی بات آخری اس پہ کرتا ہوں. ایئر مارشل نور خان سے جنگ کے بعد کسی نے، جرنلسٹ نے آپ جیسے نے پوچھا کہ ایئر مارشل صاحب سب سے مشکل کیا تھی آپ کی جنگ کے دوران؟ تو ایئر مارشل نور خان نے کہا کہ میری سب سے بڑی مشکل یہ نہیں تھی کہ پائلٹس کو جنگ میں دھکیلوں کیسے، میری مشکل یہ تھی کہ روکوں کیسے. آج بھی یہی ہے. میں آج بھی پائلٹ سے جب بات کی، میں جنگ کے بعد مجھے آنر ہے کہ میں گیا آپریشنز روم میں اور پائلٹ سے کچھ ملا آفٹر دس مئی کے واقعے کے بعد. وہاں مجھے بتایا کہ پائلٹس چھپ جاتے تھے ادھر ادھر کرو روم میں، جن کی چھٹی ہو چکی ہوتی تھی، جن کو کہا گیا تھا سو جاؤ جا کے، وہ چھٹی نہیں کرتے تھے کہ شاید کوئی ایمرجنسی کے مشن ایسے آ جائیں تو میری بھی ضرورت پڑ جائے. تو یہ میں جو آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ یہ ان ہیروز کا ہمارے اوپر، اسکواڈرن سرفراز رفیقی، MM عالم، سجاد حیدر اینڈ مینی مور. سمندر کی طرف اور ہے، میں ایک اور وہ علیحدہ ایک سٹوری ہے، اسکواڈرن شبیر عالم صدیقی، ان کو نہیں میں بھولنا چاہتا، وہ بامبر پائلٹ تھے. 2 مشن الاؤڈ تھے رات کو. بٹی صاحب رات کو جانا تھا لو لیول سمندر کے اوپر، بھوج جام نگر پہ اٹیک کرتے تھے ہندوستان کے جا کر. 2 مشن سے ہو کر آئے، چھٹی نہیں کر رہے تھے کہ شاید کچھ چانس لگ جائے. صبح کے آئے ہوئے تھے، 3 بجے وہی ہوا، ایک جگہ بنی، ان کو مشن مل گیا، واپس گئے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لیگیسی ہے جو ہمارے ہیروز کی، جو ہمارے اوپر ہے، اور الحمدللہ اسی لیے پاک فضائیہ کا نام ہے ان لوگوں کی قربانی، اور ان کو ٹریبیوٹ اور سلام. بچپن کہاں گزرا، کیسا گزرا؟ میری جی بنیادی ایجوکیشن ملتان میں ہوئی تھی، اس وجہ سے کہ میرے والد چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے اور وہاں ایک ٹیکسٹائل مل ہے، وہاں مل مینیجر تھے. تو انیشیل براٹ اپ وہیں ہوئی. بیسیکلی میرا تعلق جب والدین یا سسٹرز کا تعلق سیالکوٹ کے قریب ایک گاؤں ہے وہاں سے ہے، اور اس کے بعد میں وہیں سے ایئر فورس چلا گیا. FSC کی میں نے اور ایئر فورس جوائن کر لی، اور پھر فیملی اور سارے لوگ لاہور میں شفٹ ہو گئے، اور اب آج تک لاہور ہی سیٹلڈ ہے. اور میں پوری سروس کا تقریباً ہر بیس پر پوسٹنگ کر کے کوئٹہ، پشاور، میاں والی، سرگودا، کراچی، ہر کام بیس کا کر کے اب ریٹائرمنٹ کے بعد 2012 میں میری ریٹائرمنٹ ہوئی ہے. اس کے بعد سے میں یہاں ہوں الحمدللہ، اور کچھ یونیورسٹیز میں انکلوڈنگ لمز میں پڑھاتا ہوں، اور آپ جیسے دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے اور گپے شپے مار لیتے ہیں. بچپن میں خاموش طبع تھے، شرارتی تھے، پڑھاکو تھے، کیا تھے؟ نہیں، بہت پڑھاکو نہیں تھا میں، مجھے ایئر فورس نے پڑھنے پہ لگا دیا. اچھے لوگوں میں تھا، لیکن مجھے ایک 65 کی جنگ کے بعد مجھے، جب میں تھوڑا ایک انٹرسٹ، وہ ہوتا ہے نا انٹر اسکول کمپٹیشن ہوا کسی اسپیچ کا، تو مجھے ایک گفٹ ملی تھی کتاب. مجھے آج بھی یاد ہے، فروسنس کی تھی، اس کا نام تھا پرفشاں مجاہد. مجھے کتاب کا نام بھی یاد ہے. وہ میں نے پڑھی تو میں نے سوچا کہ یہی ہے ایک، اگر کوئی کام کرنے والا ہے تو یہی کرنے والا ہے. اس میں یہی تھی کہانیاں جو میں 60 سال بعد بھی آپ کو سنا رہا ہوں، کہ اگر کوئی کام کرنے والا ہے یہی پائلٹس ہیں اور یہی ہے، اور یہ ایک ڈفرینٹ لائف ہے آل ٹوگیدر. اللہ کا شکر ہے کہ صرف نیت ہی نہیں کی بلکہ برکت ہوئی اور میں کامیاب ہوا. فائٹر پائلٹ کے لیے اس کی سلیکشن کا کیا کرائٹیریا ہوتا ہے؟ بڑا سخت ہوتا ہے. کیا چیزیں دیکھی جاتی ہیں، کیا خوبیاں ہوں اس کے اندر تو پھر اسے سلیکٹ کیا جاتا ہے؟ پہلی بات تو دیکھیے، ہر آفیسر کے لیے ایک کرائٹیریا ہوتا ہے جو آرمی، نیوی اور ایئر فورس، وہ ہوتا ہے انٹیگریٹی. وہ جج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ISS بھی ہے جب بھی ہوتا ہے کوئی، اور اس میں وہ چیک کرتے ہیں کہ انٹیگریٹی کا کوئی ایشو تو نہیں ہے، ایمانداری جس میں. دوسرا ظاہر ہے انٹیلیجنس، آپ کی سمجھ جو ہے آپ کے اندر، ایک فیصلہ سازی، ڈیسیژن میکنگ آپ کے اندر. ایک اور امپورٹنٹ بات جو ہم اکثر مس کرتے ہیں وہ ہے ٹیم اسپرٹ. اسکواڈرن سرفراز رفیقی کی میں نے کیا بتایا آپ کو کہ ٹیم اسپرٹ آپ کے اندر اگر ٹیم، خاص طور پہ فائٹر پائلٹ، یہ میں آپ کے ویورز کی اور آسانی کے لیے بتاتا چلوں. دیکھیے، جب نیوی کے سیلرز جاتے ہیں، آفسرز جاتے ہیں، تو وہ اکٹھے جاتے ہیں، چاہے سب مرین ہو چاہے شپ ہو. آرمی کے جب یونٹ جاتے ہیں تو سولجر جاتا ہے، آفسر لیڈ کرتا ہے، سامنے جاتا ہے.
فضائیہ کے صرف آفیسرز بارڈر پار کرتے ہیں یا کامبیٹ میں جاتے ہیں، ہمارے ایئرمین زمین پر رہتے ہیں. یعنی ہمارا ایک ایسی بریڈ ہے جس نے صرف آفیسرز نے لڑنا ہوتا ہے. ہمارے ایئرمین ہمارے ساتھ لڑتے ہیں، میں ان کی قدر نہیں کم کر رہا، بالکل نہیں کر رہا، ان کا اتنا ہی حصہ ہوتا ہے انجینئرس کا، ٹیکنیشینس کا، ڈیفینس کنٹرولرز کا، لیکن ٹیک آف صرف آفیسرز کرتے ہیں. تو ہمارا اگر کامریڈ شپ نہ ہو ہمارے اندر تو ہم تو شاید پہلے دن ہی شوٹ ڈاؤن ہو جائے، آپ لڑ ہی نہیں سکتے. اس پہ کوئی اسٹریس کا بھی کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے کہ یہ کتنا ذہنی دباؤ لے سکتا ہے، اس میں فیصلہ سازی کی صلاحیت کتنی زیادہ ہونی چاہیے، فوراً ڈیسیژن لینا ہے، کیونکہ اس میں تو مارجن ہی نہیں ہوتا. بڑی صاحب جب ہم اپنے انسٹرکٹر پائلٹ کے ساتھ اڑتے ہیں نا، جو ہمیں فلائنگ سکھاتے ہیں، وہ ہمیں ہر چیز پر ایویلیویٹ کرتے ہیں. میں بعد میں خود بھی فلائنگ انسٹرکٹر رہا، تو میں دونوں پوائنٹ آف ویو سے آپ بتا سکتا ہوں. جب میں خود کیڈٹ تھا یا میں خود انسٹرکٹر مختلف ٹریننگ جہازوں پر بھی رہا، فائٹر جہازوں پر بھی میں انسٹرکٹر رہا، تو ہم اس دوران گیج کرنا ہوتا ہے. ون آف دی اوبلیگیشن ہے کہ اس کی ڈیسیژن میکنگ کتنی اچھی ہے، کوئکنیس کتنی ہے، رسپانس کتنا ہے، کرائسس ہو جائے تو کم بیک کتنی جلدی کرتا ہے. فائٹر فلائنگ ہے ہی یہی. میرے ارد گرد اگر 12 جہاز اڑ رہے ہیں تو میرے پہ لازم ہے کہ میں اورینٹیشن رکھوں کہ کون سا جہاز کدھر منور کر رہا ہے، کون سا میرے خلاف ہے، کون سا میرا بڈی ہے، کون سا میرے حق میں اڑنا تھا. گروپس اڑتے ہیں نا، 10-10 12-12 جہاز اڑتے ہیں. تو اگر آپ کی یہ ٹیم اسپرٹ، کوآرڈینیشن، ویجیلنس، ڈیسیژن میکنگ، اسٹریس مینجمنٹ، اور سب سے بڑی بات جو آپ نے شروع میں کہی بولڈنس اور بہادری اگر اندر آپ کے نہیں ہے تو پھر میرا خیال ہے فائٹر پائلٹ بننا بڑا مشکل ہے. مختلف جہاز اب آ رہے ہیں، پائلٹ کے لیے لازم ہے کہ اسے سارے جہازوں کی کیپیسٹی کا بھی پتہ ہو، وہ کون سی ٹیکنالوجی ہے، ان کی طاقت کیا ہے، ان کی کمزوریاں کیا ہیں. یہ سب کچھ ان کو دوسرے جہازوں کے بارے میں بھی، دشمن کے پاس اس وقت کون سے جہاز ہیں ان کے بارے میں بھی ہمارے پائلٹس کو پڑھایا جاتا ہے، بلکہ ہر ملک ہی پڑھاتا ہوگا اپنے پائلٹس کو. میں نے ڈانٹ کھائی ہوئی ہے بہت بڑے آدمی سے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ آپ کو انٹرسٹ کرے گی. میں نیا افسر بنا، پشاور میس میں میری پوسٹنگ تھی، تو ہم تو جس کو کہتے ہیں نا بالکل فلائنگ آفیسر، پہلا رینک تھا ہمارا جو میس تھا اسی میں ایم ایم عالم صاحب بھی رہتے تھے. وہ وار ہیرو تھے اور وہ سینئر تھے بڑے. انہوں نے شادی نہیں کی تھی تو وہ میس میں ہی رہتے تھے، جیسے ہمارے کمرے تھے وہ ایک سینئر بلاک میں وہ رہتے تھے. تو ڈائننگ ہال اکٹھا تھا، ظاہر وہ بھی اسی میں کھانا کھانے آتے تھے، ہم بھی کھانا کھا جاتے تھے. وہ کھانا کھاتے جب ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے تو ہمارے لیے تو ایک ایک لفظ سونے کا ہوتا تھا. ہم ان سے پوچھتے تھے اسٹوری، اس کے بعد وہ ہمارا امتحان لیتے تھے. تم بتاؤ جو انڈین ہنٹر ہے اس کی تھرسٹ کتنی ہے؟ ہم کہہ رہے تھے سر وہ اتنی. ٹرن ریٹ کتنا ہے اس کا؟ کلائم ریٹ بتاؤ اس کا کتنا ہے، فلاں کتنا ہے. تو ہم حیران ہوتے تھے، مجھے اپنے جہاز کا تو سارا آتا ہے، دشمن کا کیوں؟ پھر وہ ہمیں بتایا کرتے تھے. یہ لیگیسی کی میں بات کرتا ہوں. میز پر مکے مار دے، جذباتی ہوتے تھے. کہہ رہے تھے تمہیں کچا چبا جائے گا اگر تمہیں دشمن کی تھرسٹ نہیں پتا، تمہیں انجن کا نہیں پتا، اس کا یہ نہیں پتا، ویکنیس بتاؤ کیا ہے، اگر اس جہاز سے اس کا کرو گے تو کہاں اس کو گھیرو گے جا کے. یعنی یہ میرے جیسے لوگوں نے ایم عالم سے سنا ہوا ڈائریکٹ، اللہ ان کو مغفرت کرے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک اوبلیگیشن ہے، یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ ان دا لائن آف ہم کوئی اسٹڈیز پڑھتے ہیں. میرا سروائیول اس پہ ڈپینڈنٹ ہے بھٹی صاحب. اگر میں دشمن کے جہاز کو نہیں جانتا تو یہ تو نہیں میں امتحان میں فیل ہو جاؤں گا، نمبر کم آ جائیں گے، میری لائف جاتی ہے اس سے. تو ہمیں وہ یہ بتایا کرتے تھے. اسی جب آپ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، فضائی مشقیں جب آپ خود کر رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ مختلف ممالک کے ساتھ بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس دور کا کوئی یادگار واقعہ وہ میرے بارے میں نہیں، کارنامہ تو نہیں ہے وہ میرے ایک چلے میرے بارے میں ہی ہے. میں عام طور پہ نہیں بتانا چاہتا، شاید میں پہلی دفعہ میڈیا پہ بتانے لگا ہوں کیونکہ آپ نے اتنا فوکس سوال کر لیا کہ 1992 کی بات ہے. F-18 امریکن جہاز تھے امریکہ کے، وہ ہمارے بیس کراچی میں ہماری مسرور بیس پر آئے تھے اور میں اس وقت میراج جہاز اڑا رہا تھا. تو انہوں نے ہمارے خلاف ایک ایکسرسائز کرنی تھی، اس کا نام تھا انسپائرڈ الرٹ. ایک ایکسرسائز تھی 92. تو ہم ادھر سے 2 مراج تھے، ادھر سے وہ 2 F-18 تھے، ہمارے بیس پر ہی لینڈ کیا ہوا تھا. ہم نے اکٹھے ہی اڑنا تھا، بریفنگ ہماری اکٹھی ہوتی تھی ایز اینیمیز کہ آپ یہ رولز آپ کے ہوں گے، یہ رولز ہمارے ہوں گے. تو وہ چلے گئے، ہم ہوا میں لڑ رہے تھے. تو ہر دفعہ ان کے پاس جیسے BVR میزائل تھے تو ہمارے پاس BVR نہیں تھے، جو آج BVR سب جانتے ہیں کہ کیا ہے. ہمارے پاس کنونشنل تھے. تو ہم نے ان سے یہ کہا ہوا تھا کہ آپ BVR اپنا فائر پریکٹس کریں، ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ہمارے ساتھ کلوز کامبیٹ بھی تو، ڈاگ فائٹ جس کو کہتے ہیں، وہ بھی تو لڑے نا، تاکہ ہماری پریکٹس بھی ہو. تو وہ اس پہ ایگری ہوئے اور اس کے بعد ہوا یہ کہ ہم جا رہے تھے. تو میرا جو نمبر 2 تھا فلائی لیفٹنٹ راہیل از اے گڈ فرینڈ، تو وہ انہوں نے میں اسے کہا یار کہ یہ تو BVR تو لے کے چلے جاتے ہیں، ہم بھی تو ان کو کوئی سرپرائز دیں. تو ہم کیا سرپرائز دیں؟ ہم نے کہا چلیں آج کچھ ان کو کچھ کرتے ہیں. ہم نے کچھ ٹیکٹکس ایسے لڑے، وہ ٹائم بہت لگ جائے گا آپ کا سمجھانے میں، لیکن ہم نے اپنے آپ کو ان کو ڈیسیو کر دیا کہ ہم کہاں ہیں، اپنی پوزیشن پریڈکٹ. ہم ہائٹ پہ تھے، ہم نے کلیورلی اپنی ہائٹ ایسے طریقے سے بدلی اور اس ڈسٹینس پہ بدلی، انہوں نے نوٹس نہیں کی. وہ ہمیں پلیس کرتے رہے کہ ہم اوپر ہیں جبکہ ہم نیچے جا چکے تھے.
اور نیچے سے جب ہم نے پل کیا وہ ہمیں ڈھونڈ رہے تھے کہ ہم کہاں ہیں, اپنے ریڈار کے تھرو بھی, ان کا ریڈار بہت اچھا تھا, فزیکلی بھی ڈھونڈ رہے تھے. تو میں نے نمبر 2 کے ساتھ کہا کہ تم میرے ساتھ آ جاؤ, کیونکہ میں نے ان کو دیکھ لیا تھا F-18 کو, یہ گزر رہے ہیں, اور جس طرح وہ سیدھے جا رہے تھے وہ اس طرح اڑ رہے تھے, وہ جس طرح سیدھے جا رہے تھے میں نے کہا انہوں نے ہمیں نہیں دیکھا, فور شور نہیں دیکھا, ورنہ یہ منور کرتے ہیں ہمارے خلاف. تو ہم نیچے سے اٹھے اور پہلے میں ایک جہاز کے پیچھے گیا, میرے ساتھ نمبر 2 میرے ساتھ ہی رہا, کیونکہ ابھی ان کو شروع میں نظر نہیں آئے تھے. تو میں نے پوزیشن کیا, پہلے میں نے ایک میزائل شاٹ لی, اور اس کے بعد میں نے جس کو کہتے ہیں نا جھجک اتری, میں نے کہا یہ تو اس نے تو ابھی تک نہیں مجھے دیکھا. تو پھر میں اور پاور دے کے کلوز ہوا, اور پھر میں نے اس کا گن شاٹ لی. گن شاٹ موسٹ انسلٹنگ ہوتی ہے اگر کسی پائلٹ کے اوپر لے لی جائے, وہ انسلٹ اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ اتنا کلوز رینج میں گن شاٹ ہوتی ہے 1000 فٹ کے قریب, 1000 فٹ کوئی فاصلہ نہیں ہوتا, کلومیٹروں پہ میزائل چلتے ہیں. تو میں نے اس پہ ایک گن شاٹ لی جب اس کے اوپر, تو تب جو دوسرا جہاز اڑ رہا تھا ادھر اڑ رہا تھا, اس نے دیکھا کہ میں تو اس کے بالکل پیچھے بیٹھا ہوا ہوں اور وہ شاٹ لے رہا ہوں. اس وقت تک میں شاٹ لے چکا تھا, اپنے ریڈار کو بھی بتا چکا تھا کہ میں نے شوٹ کر لیا ہے, اور اپنی ویڈیو میں بھی آ جاتا ہے ہماری, اور نمبر 2 کو بھی پتا تھا. اس وقت پھر اس نے بریک کیا, یہ وہ تو لائٹر نوٹ پہ یہ ہے کہ جب وہ تو فائٹ ختم ہو گئی, وہ لینڈ کیا, ہم نے ایک ہی بیس پہ کرنا تھا. تو جب میں نے اس کو دیکھا, جب وہ اس کی طرف, وہ لیفٹنٹ کرنل تھا اس وقت انڈین امریکن ایئر فورس کا, تو وہ جب میری طرف آ رہا تھا تو اس نے ہیلمٹ یوں رکھا, پکڑا ہوا تھا نارمل ہاتھ میں, جیسے ہم پکڑ کے واک کر رہے ہوتے ہیں. تو اس نے اپنے آپ کو نا جیسے ماتم کی طرح نا مارنا شروع کر دیا ہیلمٹ میری طرف دیکھ کے. تو میں نے کہا واٹ ہیپنڈ, کہتا ہے انگریزی میں اس نے کہا کہ اس نے مجھے مروا دیا, اس نے تمہیں دیکھا کیوں نہیں ہے کہ تم میرے پیچھے بیٹھے ہوئے. تو ڈی بریف میں یہ بڑا انجوائے کیا. پھر انہوں نے مجھے ایک شیلڈ بھی گفٹ کی ایز این ایکنالجمنٹ کہ آپ نے گن شاٹ لیا. گن شاٹ بڑا ریئر ہوتا ہے, یہ میرے لیے ایک آنر تھا جو میرے لیے, اور وہ بھی ایک امریکن فائٹر پائلٹ, میں اسکواڈرن لیڈر تھا اور وہ لیفٹنٹ کرنل تھا, میرے سے رینک میں بھی وہ سینئر تھا. جب ہم نے J-10C سے ان کے رافیل گرا دیے تو یہ تو بہت بڑا دھماکہ تھا پوری دنیا کے لیے کہ J-10C کی ابھی تک پرفارمنس ٹیسٹ ہی نہیں ہوئی تھی, کسی کامبیٹ میں ٹیسٹ نہیں ہوئی تھی. دوسری جانب رافیل ایک اسٹار فائٹر ایئر کرافٹ تھا. اب چائنا کو جس کا وہ جہاز تھا, ہمارے ایئر چیف کو تو پتا تھا کہ ہم نے اپنے جو لڑکے ہیں, اپنے پائلٹ ہیں, ان کی یہ تربیت کی ہوئی ہے اور یہ ہمارے پاس کیپیبلٹی ہے, یہ کیپیسٹی ہے, اور ہم یہ کار گزریں گے. تو جو چائنا ہے جس نے وہ جہاز بنائے تھے, کیا اس کو ہمارے سے یہ توقعات تھیں کہ ہم اتنا بڑا کارنامہ کار گزریں گے؟ بٹ صاحب میرا نہیں خیال چائنا کو توقعات تھی. پہلی اس کی میں لاجک کے بیک گراؤنڈ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جہاز 3 سال سے پاک فضائی اڑا رہی تھی, کسی دوسرے ملک نے آرڈر نہیں کیا تھا چائنا کو. پہلی بات تو یہ جو ہم نے ٹیکنیک لڑائی ہے یا کی ہے یا سرپرائز دیا ہے, یہ چائنیز کا میں نے کنفرم کیا بعد میں, انہوں نے یہ ٹیکنیک نہیں اپنے جہاز پہ اپلائی کی تھی, اور نہ انہوں نے بریف کیا تھا بائی دا وے, جس طریقے سے مارے ہم نے جہاز. یہ پاک فضائیہ کے پائلٹس کا, الیکٹرانک وارفیئر آفیسرز کا, لیڈرشپ کا, یہ انٹیگریٹڈ ایک فیصلہ, اس کی ریہرسل, اس کا اعتماد اور ایگزیکیوشن تھی کمپلیٹلی. کیونکہ یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اب تک اتنے ملک اب آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں, مڈل ایسٹ سے لے کر چائنا سے لے کر ہر ملک آپ سے رابطے میں ہے, جو پہلے ہمارے ساتھ اس طرح نہیں ہمیں ریلیونٹ سمجھتے تھے. وہ صرف 2 چیزیں آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے یہ والا کیسے مارا, اتنا بڑا سرپرائز کیسے کیا, اور اس کی ٹریننگ کیسے کرتے ہیں. کیونکہ یہ بہت بڑا سوال تھا ذہن میں کہ اتنی بڑی ایئر کامبیٹ ہوئی, ان کے کوئی 80+ ایئر کرافٹ تھے, ہمارے کوئی 42 کے قریب تھے, 42 تھے. تو اب اتنی بڑی ایئر کامبیٹ ہے دنیا کی, اب پتہ نہیں پہلی بڑی ہے یا دوسری بڑی ہے, تو آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو اب ہم نے ان کے زیادہ جہازوں کو کیوں نہیں گرایا, ہم نے صرف وہ 6-7 کو ہی کیوں گرایا؟ 7-0 جو رافیل اب 4 ہو چکے ہیں, میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں, 3 نہیں ہے اب, ٹوٹل جہاز 7 ہیں جو ہم نے مارے ہیں, پلس ڈرون مارا ہے ہم نے. یہ قیمت بہت زیادہ تھی ہندوستان کے لیے, اتنی بڑی ایئر فورس کے لیے, اس کی انا کے لیے, اور اس کا جو امیج تھا دنیا میں 4th لارجسٹ ایئر فورس کا, اس کے لیے بہت بڑا تھا کہ 7-0 پہ کیا جائے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے جہازوں نے پھر مڑنا شروع ہو گئے, پینک مچ گئی. آپ نے ریڈیو کال سنی ہوگی جی, وہ پینک میں واپس مڑنا شروع ہو گئے. انہوں نے سمجھا, بیکاز انہوں نے ریڈیو پہ جب سنا کہ یہ بھی مسنگ ہے, وہ بھی نظر نہیں آ رہا, وہ بھی جواب نہیں دے رہا, تو کیا مطلب ہے اس کا, انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہ تو شوٹ ڈاؤن ہو جائیں گے تھوڑی دیر میں, تو دے اسٹارٹ ٹرننگ بیک. سر اب ہم ذرا آتے ہیں اس حالیہ واقعات پر, کہ پہلی رات تو وہ تھی کہ جب ہمیں پتہ چلا کہ ان کے جہاز اڑے ہیں ادھر سے, اور ان کو پاک فضائیہ نے یہ جرت نہیں ہونے دی کہ وہ یہاں پہ آ جائیں. جی وہ کیا واقعہ تھا اس دن؟ یہ تیاری پہ ڈیپینڈنٹ ہے سارے کا سارا. جب پہلگام کا ہوا اپریل میں, تو ہندوستان کے وزیر اعظم نے یہ کہا بھٹی صاحب کہ ہم پنش کریں گے پاکستان کو. تو میں پاک فضائیہ سے کنفرم کر سکتا ہوں آپ کو کہ 6 اور 8 گھنٹے کے درمیان پاک فضائیہ وار لوکیشن پہ چلی گئی تھی.
یعنی وار ریڈی ہو گئی تھی 6 سے 8 گھنٹے میں. اس کے بعد سے پاک فضائیہ سمندروں سے لے کے ناردرن پہاڑیوں تک اڑ رہی تھی اپنی پریزنس شو کرنے میں. اور اس دوران کیونکہ ہمیں پتہ تھا اور ظاہر ہے ایک ٹرسٹ بھی ہوتا ہے اپنے پائلٹس پر ریڈینس کا. یہ بڑی سٹرینج بات ہے. میں کل ایک انڈین جرنلسٹ ہیں ہرجیت سنگھ, ان کا میں پڑھ رہا تھا اور انہوں نے کہا کہ میں آج تک یہ نہیں ڈائجسٹ کر پا رہا, یہ ابزارب کر پا رہا کہ ود ان 5 منٹس 40 جہاز کیسے کسی ایئر فورس کی ہوا میں جا سکتے ہیں, اور وہ بھی رات کو 12 بجے. یہ نہیں, پاک فضائیہ کی الرٹنس دیکھیں. یہ نہیں تھا کہ ہم دن کو صرف الرٹ تھے. یعنی آپ دیکھیں کیا نوٹس تھا. ان کے جہاز ٹیک آف کیے امبالہ اور مختلف بیسز تھے. سامنے ان کے رافیل جہاز تھے, رافیل جہاز, اس کے پیچھے SU-30 مراج 2000 MiG-29 جہاز تھے. اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ رافیل سامنے کیوں رکھتے ہیں؟ سامنے اس لیے کہ اس کے میزائل کی رینج 150 کلومیٹر ہے, تو سب سے زیادہ اس کی رینج تھی. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ سب سے پہلے پاکستانی جہازوں کو نشانہ بنائے گا. اسی کے اندر ایئر ٹو گراؤنڈ ویپنس بھی کیری کر رہے تھے. اسکیب جو بام انہوں نے ہمارے پہ فائر کیے تھے ایئر ٹو سرفیس, وہ بھی انہی جہازوں میں تھے. کچھ جہاز بامز کے ساتھ لوڈڈ تھے اور کچھ ان کے پروٹیکٹ کرنا چاہتے تھے. اب یہ جب پاک فضائیہ نے پک کیے ہیں امبالہ سے آتے ہوئے اپنی طرف, ہمارے ایئر بورن ارلی وارننگ ہوا میں تھا. اس نے ہوا میں تقریباً 300-350 کلومیٹر پک کر لیا کہ جہاز دشمن کے ٹیک آف کرنا. اکٹھے تو نہیں ٹیک آف کرتے, 10 جہاز آئے ہیں, تھوڑی دیر بعد 6 اور پیچھے سے آ رہے ہیں, پھر 4 پیچھے سے اور آ رہے ہیں, لنک اپ کرتے جا رہے تھے. اس دوران پاک فضائیہ کے پائلٹس کو ظاہر ہے زمین پر جو کچھ ہوا میں تھے, بڑے منیمل, ہر وقت تو آپ 50 جہاز ہوا میں نہیں رکھتے, اسی وقت آرڈر دیا گیا پائلٹس کو کہ وہ ایئر بورن ہو جائے. اور ود ان میرا خیال ہے 3 to 4 منٹ سارے جہاز ایئر میں تھے. یہ 42 کے 42. یہ ایک ریکارڈ ہے. ایک ریکارڈ جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا آپ سے کہ یہ ہے کہ 125 جہاز رات کو 12:10 پر. اور دوسرا بھٹی صاحب یہ ذہن میں رکھیں کہ سارے کے سارے 125 بیانڈ ویژول رینج میزائل کے ساتھ ہیں. سارے کے سارے, ہر ایک پر 4 سے 6 میزائل. جی سر, 4 سے 6 میزائل لگتے ہیں ہر جہاز پر. بیانڈ ویژول رینج میزائل اس وقت رات کے 12:10 پر 500 کے قریب میزائل ہوا میں تھے پلس. ویژولائز کریں تو اس سینیریو میں ہو رہی ہے, اور کوئی کمبیٹ آپ کے بارڈر کے اندر نہیں ہو رہی ہے, اپنے بارڈر پہ, اپنے بارڈر میں. ہم اپنے بارڈر پہ. سر جس وقت ایک پائلٹ جہاز کو لاک کر لیتا ہے, اب اس نے وہ اس کو لاک کر لیا ہے, اس کے بعد اس نے فائر کر دیا, میزائل نکل گیا, کتنا ٹائم لیتا ہے میزائل اس جہاز تک پہنچنے پہ, ہٹ کرنے پر؟ یہ تقریباً 2 یا 3 کلومیٹر پر سیکنڈ فاصلہ طے کرتا ہے, جس کا مطلب یہ ماک 5 کے قریب جہاز جاتا ہے. ماک 1 ماک جو ہوتا ہے وہ اسپیڈ آف ساؤنڈ ہوتا ہے. اسپیڈ آف ساؤنڈ ہوتی ہے تقریباً 1100 کلومیٹر. اگر میں ماک 5 کہوں تو اس کا مطلب ہے 1100 کو 5 سے ضرب دے لیں, 5500 کلومیٹر پر آور کے حساب سے وہ جا رہا ہوتا ہے, اور اس نے 200 کلومیٹر صرف طے کرنا ہے. تو میں آپ کو ایک بتا رہا ہوں کہ ہارڈلی فیو سیکنڈس اس اسپیڈ کے اوپر جس پر یہ میزائل جا رہا ہوتا ہے وہ جا لگتا ہے. اوبیسلی جب کوئی ٹارگٹ لاک ہو جاتا ہے تو اس پائلٹ کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ لاک ہو گیا. رافیل کو ڈیفینیٹلی اور باقی ان جہازوں کو بھی پتہ لگنا چاہیے تھا, اور اس کو 150 کلومیٹر سے اس کا اسپیکٹرا, اس کا جو سویٹ ہے بہت زبردست سویٹ ہے. اور میں کسی سٹیج پہ یہ امپریشن اگر دوں کہ وہ جہاز اچھا نہیں ہے, وہ جہاز بہت اچھا ہے. رافیل جو جہاز ہے ون آف دا بیسٹ ایئر کرافٹ دنیا میں اس وقت جو موجود ہے. سب سے زیادہ یورپ کا ایکسپورٹ کیا جانے والا جہاز ہے. 8 ایئر فورسز اڑا رہی ہیں, 290 جہاز اڑ رہے ہیں دنیا میں اس وقت, جس میں سے تقریباً 70 کے قریب فرانس خود اڑا رہا ہے, 220 کے قریب خود اڑا رہا ہے, اور 70 سے 75 دوسرے لوگ اڑا رہے ہیں. اور رافیل کو پتہ لگ جاتا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ پاک فضائیہ نے اپنی ڈسیپشن ٹیکنیک کی تھی, اپنا ریڈار کم سے کم استعمال کیا تھا ان پائلٹس نے, تاکہ اس کے ریڈار کی جو ریڈیشن ہے وہ نہ پک کرے. انہوں نے اور میتھڈ کیے تھے جس سے انہوں نے گائیڈ کیا اس کو اس تک, اور ظاہر ہے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 مارنے میں کامیاب ہوئے. میں آپ کے ویورز کی انٹرسٹ کے لیے ایک میں نے ریسرچ کی تھی تو میں وہ بھی شیئر کرتا چلوں. 2001 میں یہ رافیل انٹر ہوا تھا سروس میں. آج 24 سال ہو گئے تقریباً. 24 سالوں میں بھٹی صاحب یہ آج تک 9 جہاز تباہ ہوئے ہیں, آج تک سارے پیس ٹائم میں ہوئے ہیں, نارمل ایکسیڈنٹس کے. اس میں سے 2 جہاز آپس میں ٹکرا گئے تھے, وہ دونوں پائلٹ بچ گئے تھے ایجیکٹ کر کے. 7 جو جہاز باقی ہیں ان میں سے 6 پائلٹ بھی ساتھ مارے گئے تھے. یہ ٹوٹل ڈیٹا ہے. اس ڈیٹا کے حساب سے ہر 3 سال بعد ایک رافیل تباہ ہوا, ایوریج اگر نکالیں 3 سال بعد ایک جہاز. میرے ہندوستانی دوستوں نے 1 گھنٹے میں 4 گروا لیے. تو میں نے کہا یہ بھی لائٹر نوٹ میں بھی آپ کو بتاتا چلوں. جی ہم نے کیسے کر لیا کہ ہم نے ان کی کاکپٹ تک کی جو آپس میں جو کنورسیشن تھی وہ بھی ہم نے سنی. دیکھیے بہت دنیا اب ایڈوانس ہو گئی ہے, اب ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں, اور آئی ایم شیور ہندوستان بھی ہمیں فالو کرتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل نہیں. ہمارا سب سے زیادہ کریڈٹ جاتا ہے سائبر کمانڈ فورس کو.
سائبر کمانڈ فورس پچھلے کو 3 سال میں مارز وجود میں آئی ہے. پاک فضائیہ نے بہت اس پر کام کیا ہے, جس نے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ گرڈ اسٹیشن ناک آؤٹ کر دیے تھے, آپ کی ٹرین سسٹم کر دیا تھا, ایویشن کا نیٹ ورک کر دیا تھا, ویب سائٹ 9,66,000 نیٹ ورک بریک کر دیے تھے, ویب سائٹ ہیک کر لی تھی, ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا تھا. اتنی انفارمیشن ہم نے اٹھا لی تھی وہاں سے یا ڈیلیٹ کر دی تھی ہم نے. انڈیا سرپرائز تھا. پاک فضائیہ نے والنٹیرلی طور پر چند گھنٹے بعد بجلی اس لیے ریسٹور کی تھی کہ ہسپتالوں میں بھی بجلی چلی گئی تھی, لائفز کو خطرہ تھا, بوڑھے اور بچوں کو خطرہ تھا, تو ریسٹور کی تھی. یہ سائبر کمانڈ کو جاتا ہے. سائبر کمانڈ, میں یہی تو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ سائبر کمانڈ ایک نئی ڈائمنشن آ گئی ہے, اور یہ وہ ملک ہے, یہ بھی میں بتاتا چلوں آپ کو انٹرسٹ کے لیے, ویورز کے لیے, یہ وہ آئی ٹی ملک ہے جو دنیا میں آئی ٹی کی وجہ سے جانا جاتا ہے. ہندوستان کا اس سال کا ٹیک گرو ایئر چیف جو ہمارے زہیر سدھو صاحب ہیں, یہ آپ کے بیچ میٹ بھی رہے ہیں؟ نہیں, بیچ میٹ تو نہیں رہے جی, میرے ساتھ ہم اسکواڈ میں اکٹھے رہے ہیں, اور جب انہوں نے ایک کنورژن کی تھی معراج پہ تو اس وقت میں وہاں انسٹرکٹر تھا, اور اس کے بعد ہم ایک اسکواڈ میں اکٹھے ہمیں سرو ہم نے کیا ہے, معراج اسکواڈ میں ہم نے اکٹھے سرو کیا ہوا ہے 35 سال پہلے. ان کے بارے میں کچھ بتائیے. ان کے بارے میں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ سوتے ہی نہیں ہیں, یہ ہر وقت جاگتے رہتے ہیں ایئر فورس کی طرح. نہیں, وہ خود تو نہیں بتاتے, لیکن لوگ جو ان کے قریب ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بہت زیادہ ورکہولک ہیں, کام بہت زیادہ کرتے ہیں, اور ایز اپنی اپوائنٹمنٹ کو ایز اے مشن گنتے ہیں. جو ان کے قریب کے لوگ ہیں, جب ان سے بات کی تو وہ واقعی بہت لیٹ جاگتے ہیں. ان دنوں میں تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ شاید نیند وغیرہ کا کوئی چکر ہی نہیں تھا. تو شاید وہ ایک دفعہ بہت پہلے میری سی بات ہوئی تھی, میں سے ان سی ملاقات میں انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کو ایک امانت کے طور پر دیکھ رہا ہوں جو میری اپوائنٹمنٹ ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ میکسیمم ڈیلیورنس کر سکوں. اسی لیے وہ سوشلائز نہیں کرتے, تو لوگوں سے ملتے نہیں ہیں, بہت زیادہ اس طرح نہیں کرتے انٹریکٹیو, بیکاز وہ سمجھتے ہیں کہ جو میرا یہ ٹائم ہے ایز اے ایئر چیف, وہ میں نے اس قوم کو وقف کرنا ہے, یہ کنٹریبیوٹ کرنا ہے. جو اور آپ الحمدللہ پھر قوم نے دیکھ لیا کہ وہ ایک جو ہارڈ ورک ہوتا ہے, سب کو کریڈٹ جاتا ہے, میں صرف ایئر چیف کو نہیں کہہ رہا, سب کو کریڈٹ جاتا ہے, لیکن ظاہر ہے لیڈرشپ سے بہت سارے میسیجز ڈاؤن بلو جاتے ہیں, اور پیشن, آپ کی ارجنسی جو ہے, آپ کی ڈیووشن اور کمٹمنٹ جو ہے, وہاں سے ایک انفلوئنس تو ہوتی ہے نا ڈیفینیٹلی. کیریئر کے آغاز میں آپ کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا تھا؟ دیکھیے, کیریئر کے آغاز میں تو سب سے بڑا یہ چیلنج ہوتا ہے کہ فائٹر پائلٹ بننے تک آپ فائٹر جہازوں تک جا پہنچے, بیکاز پہلے دن آپ فائٹر جہاز نہیں اڑاتے. پہلے وہ پروپیلر مشاق جہاز ہے, اس پہ آپ نے کچھ گھنٹے کرنے ہوتے ہیں, اس کے اندر مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں, انسٹرکٹرز آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, آپ نے ٹیسٹوں سے گزرنا ہوتا ہے. پھر T-37 اس وقت جہاز ہوتا تھا, جیٹ میں پہلا جیٹ جہاز, پھر اس سے کنورٹ ہوتے ہیں. پھر آپ جاتے ہیں فائٹر کنورژن کے لیے, ایک فائٹر FT-5 جہاز ہوتا تھا چائنیز, اس سے گزرنا ہوتا تھا. پھر جا کر آپ ایک فائٹر جہاز کو دیکھ پاتے تھے یا ٹچ کر پاتے تھے, اس کے اوپر پہ ٹریننگ ہوتی تھی. اور پھر بھی یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ آن گوئنگ ہے, آپریشنلائز نہیں پھر ہو جاتا ہے کہ اب آپ کیونکہ ہو گئے ہیں, آپ نے فائٹر جہاز اڑا لی. جب آپ فائٹر جہاز پر ٹریننگ مکمل کر لیتے ہیں, پھر آپ کی فائٹر اسکواڈ میں پوسٹنگ ہو جاتی ہے. اپنی اسٹڈی میں لگی تصاویر اور اسناد دکھائیں. یہ والی وہ تصویر ہے جس کا ابھی آپ ذکر کر رہے تھے؟ جی بٹ صاحب, یہ وہ تصویر ہے جو میرے بیٹے نے مجھے سرپرائز دیا تھا, اور میرے سے وہ پوچھتا رہتا تھا کہ یہ کیسی فائٹ ہوئی تھی یا کیا کیا تھا. تو یہ پاکستانی معراج ہے جو میں اڑا رہا تھا, اور وہ جو آگے ہے وہ امریکن F-18 ہے. اور اس نے پھر اس کو ایک ریناؤنڈ پینٹر ہے ریحان سراج, ان کو کہہ کے سارا بتا کے یہ ڈرا کیا, پھر فریم کرایا, اور پھر یہ اس نے, میرا بیٹا آسٹریلیا ہوتا ہے اجلال, اور اس نے پھر وہاں سے قطر سے بنوائی, اور وہاں سے کوریئر کرا کے یہاں میری برتھ ڈے پہ سرپرائز دیا تھا. جی. اور یہ جو سر سرٹیفکیٹس ہیں, اعزازات ہیں, ان کے بارے میں بتائیے نا جی. یہ بٹ صاحب, یہ وہ ہے F-18 جو میں نے آپ کو شارٹ بتایا, وہ امریکن نے مجھے گفٹ کیا تھا. یہ مختلف ملکوں کے میرے کورسز ہیں, امریکہ کے, ٹرکی کے, اور اس طرح کے ہے. یہ پاکستان ایئر فورس کے چیف کی وجہ سے یہ مجھے ایک کمنڈیشن سرٹیفکیٹ ملا تھا ان کی کرٹسی سے. یہ ستارہ امتیاز ملٹری ہے جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کی طرف سے ملا ہوا ہے, اور یہ ستارہ بصالت ہے جو میری ہمبل سی کنٹریبیوشن ہے ایئر فورس میں. یہ 1996 میں ایک آرممنٹ کمپٹیشن ہوا تھا, اس میں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی تھی, تو اس کا یہ ملا ہوا ہے. اور باقی یہ ٹرکش آرم فورسز اور دوسرے ہیں جو میرے خیال ہے مختلف موقعوں پہ ایئر فورس میں, اور اوپر سلیوٹ ٹو دی فاؤنڈنگ فادر. اور ادھر بھی ہے سر کچھ, یہ کیا ہے؟ یہاں شاہ فیصل ہمیں نظر آ رہے ہیں, یہ قذافی ہیں, اور یہ کون ہے؟ شاعران ہے, اور نیچے ذوالفقار علی بھٹو. یہ کیا ہے؟ اس کی ہسٹری بڑی میرے چائلڈ ہوڈ سے کنیکٹڈ ہے جی. جب میں کوئی 8ویں کلاس میں تھا تو پہلے
چھوٹے اسٹوڈنٹ کے طور پر مجھے بھٹو صاحب کا بڑا اشتیاق تھا ملنے کا، یا ان کا میں فین تھا. تو میں نے والد صاحب سے کہا کہ مجھے ان کی تصویر چاہیے. میں نے بھٹو صاحب کو ایک خط لکھ دیا، پرائم منسٹر جب وہ تھے، ایز اے 8th کلاس اسٹوڈنٹ خود ہی. اور میں بڑا حیران ہوا، چند دن بعد ان کی تصویر آ گئی ود اے لیٹر کے ہی آ گیا. تو میری جھجک تھوڑی سی اور کھلی. تو میں نے کہا کہ یہ ان دنوں میں یہ اسلامک سمٹ ہونے والی تھی، اور تو مجھے شوق ہوا کہ بہت سارے لیڈر دنیا میں اور بھی ہیں. میں نے والد صاحب سے بات کی کہ میں اور کو بھی خط لکھنا چاہتا ہوں، تو آپ لکھ دیں انگریزی میں اچھی سی بنا کے. انہوں نے کہا نہیں، وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ خود لکھو. انہوں نے صرف مجھے کیپٹل بتا دیے کہ دارالحکومت کون سے ہیں، سعودی عرب کا، لیبیا کا اور ایران کا. تو میں نے ایز 8th کلاس اسٹوڈنٹ شاہ فیصل کو، کرنل قذافی کو اور شاہ ایران کو خط لکھا کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، اور مجھے چاہیے آپ کی تصویر ود یور آٹوگراف. تو میں اور زیادہ حیران ہوا کہ سب کی تصویریں آ گئیں. وہ آج تک میرے ساتھ میری زندگی کا حصہ ہے. یہ جو ہے، یہ میرے بیٹے نے مجھے ایک اور سرپرائز دیا تھا. تو اس نے سرپرائز اس طرح دیا تھا کہ یہ پوری میری لائف اس میں ڈپکٹ کی گئی ہے. اور اگین ریحان سراج نے یہ بنائی تھی، اسٹارٹنگ ود میرے چھوٹے سے چھوٹے جہاز سے جو میں نے آج تک اڑایا ہے، T-37، پھر F-35 یہ جہاز، پھر F-6 پہ معراج. اور یہ سارے کا سارا یہ ہمارا بیج ہوتا ہے جو ہم کور آل پر لگاتے ہیں. بعد میں جتنے اسکواڈرنز اس کو یاد ہے، سب کے سب اس نے ڈپکٹ کر کے اس کو گرافکلی ریپروڈیوس کیا. تو یہ ایک ایسٹ ہی ہوتا ہے اس عمر میں، اینڈ اسپیشلی کمنگ فرام دا سن، بیٹے کی طرف سے آ رہا واز اے سرپرائز. واہ. اور یہ یمز کی کیا ایک میں نے فیملی میں میرا ایک بزنس جو اب تو نہیں میں کر رہا، لیکن یہ یم ساسز اور کیچپ مائنیز وغیرہ کا ایک بزنس تھا، وہ میں نے 8-10 سال کیا. تو وہ اس نے وہ بھی ڈپکٹ کیا کہ آپ نے کاروبار بھی کیا. آپ اتنے زیادہ کام کر رہے ہیں کہ یونیورسٹیوں میں بھی پڑھا رہے ہیں، اور ٹی وی پہ بھی ہم آپ کو ریگولر دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ ایئر فورس کی ڈاکومنٹریز بھی بنا رہے ہیں. کیسے کر لیتے ہیں اتنا سب کچھ؟ یہ بھٹی صاحب، میرا خیال ہے سارا کچھ جب تک پیشن نہ ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا. پڑھانے کا بھی شوق ہے، اور ڈاکومنٹریز کا مجھے اس طرح لگا کہ میں کیونکہ قائد اعظم پہ کام کیا تھا، تو وہ ایک بیسک نو ہاؤ تھا. میں ایڈیٹنگ خود کر لیتا ہوں، کانٹینٹ میں خود لکھتا ہوں. تو پھر جب مجھے لوگوں نے کہا، خاص طور پر میرے بیٹے جلال نے کہا کہ آپ ایئر فورس کی تو باتیں کریں لوگوں سے، وہ زیادہ آپ کا وہ رہا ہے ڈومین. وہاں سے میں نے 2019 میں کووڈ ہو گیا، میں ایک بزنس کرتا ہوں، فیکٹری بند ہو گئی. تو میں نے پھر یہ سوچا کہ یہ اچھا ٹائم ہے، خود میں سیکھتا ہوں ایڈیٹنگ وغیرہ. 2019 سے لے کے آج تقریباً 6 سال ہو گئے. تو میں اپنے نام سے، خالد چشتی کے نام سے، ایک ڈاکومنٹری چینل ہے یوٹیوب پہ. تو وہ میں اپنی مرضی سے جب بھی فری ٹائم ہوتا ہے مختلف ڈاکومنٹری ڈالتا رہتا ہوں الحمدللہ. اور پھر سب سے زیادہ میرے لیے آنر یہ ہوا کہ پاک فضائیہ نے مجھے بڑا انکریج بھی کیا اور سپورٹ بھی کیا، پہلے بھی اور خاص طور پہ اس وار کے اندر. تو اس طرح وہ ایک شوق چل رہا ہے، اور یونیورسٹیوں کا بھی شوق ساتھ ساتھ چل رہا ہے. سر، آپ نے ابھی ذکر کیا ایم عالم کا، پاکستان کا اتنا بڑا ہیرو، اور آپ کی ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی رہی. تو ان کی کچھ یادیں شیئر کریں، کچھ واقعات ان کے کچھ بتائیں نا. یہ ایک بات جو بہت کم لوگ جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ لیڈر بھی بہت اچھے تھے. اب میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ 1965 کی پہلی رات جب شام کو جہاز ہمارے کچھ واپس نہیں آئے، اسکواڈرن سرفراز رفیقی اور یونس نہیں آئے، اور ایک جو جہازوں نے دوسرے بیسس پر لینڈ کیا جو سرگودا میں اطلاع نہیں آئی، لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید وہ شہید ہو گئے، ملک پر قربان ہو گئے ہیں. تو لوگوں میں جو فائٹر پائلٹ سے سرگودا میں اس وقت، ان کا تھوڑا مرائل تھوڑا سا جیسے ہوتا ہے نا ڈپریشن، کہ ایک ساتھی آپ کا واپس ہی نہیں گیا، ابھی ہمارے ساتھ تھا، گھنٹے ڈیڑھ بعد پتہ لگا کہ واپس نہیں آ رہے، مسنگ ہے. تو تھوڑا سا ماحول افسردگی کا تھا. ایم عالم اس وقت مجھے کچھ آفسرز نے بتایا، ونگ کمانڈر سلیم بیگ مرزا نے بتایا، وہ بھی وہیں تھے، اور آفسروں نے مجھے بتایا کہ وہ ایم عالم اس وقت وہاں موجود تھے. ہماری جو میس کی ٹی بار ہوتی ہے جس میں ہم چائے وائے پیتے ہیں پائلٹ شام کو، وہاں پہ سارے لوگ تھے. جب انہوں نے یہ گیس کیا کہ لوگ خاموش ہیں اور زیادہ بات نہیں کر رہے، تو ایم عالم آپ سوچئے ان کا قد لمبا نہیں تھا زیادہ. وہاں اس زمانے میں ایک ٹی وی پڑا ہوتا تھا چھوٹے سے اسٹول کے اوپر، ایک تو ٹی وی انہوں نے اتروایا ویٹرز کو بلا کے، اور اس میز پر کھڑے ہو گئے، اس ٹیبل پر کھڑے ہو گئے. ان کے وہ اسکواڈرن کمانڈر تھے، ایک یونٹ کو کمانڈ کر رہے تھے. تو انہوں نے اس ٹیبل پر کھڑے ہو کر موٹیویٹ کیا. انہوں نے سارے پائلٹس کو کہا کہ یہ شکلیں کیسی بنائی ہے، ڈی موٹیویٹڈ کیوں ہیں، ہم بھرتی اس لیے ہوئے تھے، ہم نے اس ملک کے لیے جان دینی ہے، ایک نقصان نہیں کہ سب جانیں دے دیں گے ہم. یعنی کہ انہوں نے چند سیکنڈ کے اندر جو پائلٹ موجود تھے وہاں بتایا کہ ہمارا مورائل آسمان تک جا پہنچا. اور ہم نے سوچا کہ یہ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک یا دو یا چار ساتھیوں کے واپس نہ آنے کو.
مطلب یہ شکست نہیں ہے. تو وہ ایک یہ بڑی انسپائرنگ کوالٹی تھی جو بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ بہت انہوں نے لوگوں کو ایک مایوسی کہہ لیں تھوڑی سی یا ڈپریشن سے نکالا اپنے پائلٹس کو. تو یہ لیڈر میں بھی ضروری ہوتی ہے. سر جب ہم 1965 کا ذکر کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں ایک طرف MM عالم نظر آتے ہیں اور دوسری طرف ایئر مارشل نور خان. جیسے اس والے جو مئی 2025 میں ہے، اس میں ہمارے ایئر چیف ظہیر بابر سدھو صاحب جو ہیں، ان کا نام جس طرح لیڈرشپ ان کی جس طرح ابھر کے سامنے آئی ہے، تو اس طرح 1965 میں نور خان صاحب کا بہت ذکر ہم نے سنا. ان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ان کی کچھ یادیں شیئر کریں نا. بٹی صاحب، جو ایئر مارشل نور خان کے ساتھ ساتھ مجھے ایک جو فرض ہے نام لینا، وہ ہے ایئر مارشل اصغر خان کا. ہم انہیں فادر آف دی ایئر فورس کہتے ہیں. ایئر فورس انہوں نے بنائی کیونکہ پہلے مسلمان سربراہ تھے پاک فضائیہ کے. صرف 2 مہینے پہلے کمانڈ چینج ہو گئی اس جنگ سے پہلے. جولائی 1965 میں ایئر مارشل اصغر خان کی جگہ ایئر مارشل نور خان نے ٹیک اوور کر لیا. اس کی پوری تیاری جنگ کی ہے. اس سے پہلے جو پلانس تھے وہ ایئر مارشل اصغر کو کریڈٹ جاتا ہے. ایئر مارشل نور خان جب آئے اور انہوں نے بھی بہت قائدانہ صلاحیتیں تھی. PIA بھی دیکھا، ہاکی دیکھی، کہاں تک پہنچا دیا. ایک واقعہ جو میرے ذہن میں ایئر مارشل نور خان کا آ رہا ہے، وہ ایک بہت بڑا ایک لیڈرشپ کی ایک مثال ہے. دیکھیے، آپریشن جبرالٹر چل رہا تھا تو اس زمانے میں ہمارے کچھ سولجر ٹریپ ہو گئے تھے انڈین ہیلڈ کشمیر میں، اور پاکستان آرمی نے ایئر فورس کو کہا کہ کسی طریقے سے ان کو راشن اور ویپن ڈراپ کریں، کیونکہ وہ انسرکل ہو چکے ہیں، دشمن کے اندر ہیں، تو ان کو راشن سپلائی کرنا اور فوڈ سپلائی کرنا اور ویپن دینا بڑا مشکل ہے. تو C-130 تیار کرایا گیا رات کو کہ جی اس نے ڈراپ کرنا ہے. بادل بارش، تھنڈر سٹارم تھا کشمیر میں جو انڈین سائڈ پہ جہاں C-130 ڈراپ کرنا تھا، یہ انڈین ہیلڈ کشمیر تھا. اور پائلٹ بٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اپنے کو پائلٹ کے ساتھ، رات کو تقریباً 1 بجے انتظار کر رہے ہیں کہ کب موسم تیار ہو، اور پاکستان آرمی کی طرف سے یہ پریشر ہے کہ جتنا جلدی ہو ڈراپ کریں. تقریباً رات کو 1 بجے اس شش و پنج میں ہے کہ یہ مشن جا سکتا ہے ویدر کی وجہ سے کہ نہیں جا سکتا. اچانک ایک گاڑی کھڑی ہوتی ہے آ کر، اور دیکھتے ہیں اس میں سے ایئر مارشل نور خان نکل رہے ہیں. کاکپٹ میں بیٹھتے ہیں اور بٹ صاحب کے جو کیپٹن تھے ان کو کہتے ہیں بٹ اسٹارٹ اپ دی انجنس. اب جو بٹ صاحب تھے حیران ہوئے کہ میں نے مشن پہ جانا ہے. ایئر چیف پیچھے آ کے بیٹھ گیا اور کہہ رہا ہے انجن سٹارٹ کرو. تو بڑے حیران ہوئے. تو اس نے کہا سر آپ ساتھ چل رہے ہیں؟ نے کہا پروسیجر یہ تھا اس دن، کیونکہ دشمن کے علاقے میں ہم نے ڈراپ کرنی تھی یہ ڈیلیوری ساری، تو رسک تھا کہ فائٹر جہاز کو تباہ نہ کر دے. تو انہوں نے کیا کہ SOP کیا تھا کہ ایک ہی پاس کریں گے. ویدر کی وجہ سے جب ہم نکلیں گے بادلوں سے تو ہم پھینکیں گے، اگر وہ نظر آ گئے. 2 ٹائرز انہوں نے جلائے ہوتے تھے، 2 فاصلے کے بعد انہوں نے جلانے تھے ہمارے لوگوں نے، اس کے درمیان پھینکا جانا تھا یہ سپلائی. تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم پھینک سکے پہلے پاس میں تو پھینک دیں گے، ورنہ واپس آ جائیں گے کیونکہ اتنی دیر میں فائٹر جہاز آ جائیں گے. اب آپ سوچئے ایئر مارشل نور خان جاتے ہیں، ویدر اتنا خراب ہے تھنڈر. جب تک وہ کیپٹن نے کلیئر کیا موسم کو تو انہوں نے دیکھا کہ میں تو پہلے ٹائر مس کر گیا ہوں اور جو دوسرے پہ آ گیا ہوں، یعنی میں اوور شوٹ کر گیا ہوں، آگے نکل گیا ہوں. تو انہوں نے ایئر مارشل نور خان کو، چیف کو کہا کہ سوری سر مس دا ٹارگیٹ گوئنگ بیک. تو ایئر مارشل نور خان سوچئے ایز ایئر چیف کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میک انادر پاس. لیڈرشپ. دوسرا پاس کیا انہوں نے اور زبردست 100% اس یونٹ کے رپورٹ کے مطابق ان کو سپلائی پہنچ گئی. بہت سال گزر گئے. سن 2000 میں ایک انڈین رائٹر ہیں پشپندر سنگھ، ان کے ساتھ پروٹوکول آفسر تھا. ان کو ایئر مارشل نور خان نے کھانے پہ بلایا ہوا تھا اپنے گھر پہ. تو بینگ اے پروٹوکول آفسر میری خوش قسمتی کہ میں ان 3-4 لوگوں میں ایئر مارشل نور خان کے ساتھ کھانے پہ تھا ان کے گھر پہ. تو مجھے یاد آیا کہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی یا ملٹری ہسٹری میں نے ان سے ہمت کر کے پوچھ لیا کہ سر آپ C-130 میں کیوں گئے تھے؟ تو بڑا یادگار جواب دیا. انہوں نے 2 جملے بولے. انہوں نے کہا کہ ایک تو بیٹا جو دنیا میں آپ کے فیصلے ہوتے ہیں آپ ان کی وجہ سے یاد رکھے جاتے ہیں، اور دوسرا میں چاہتا تھا کہ کیپٹن آف دی ایئر کرافٹ کو ہائیسٹ لیول آف ڈیسیژن میکنگ جو ہے اویلیبل اس طرح کے خطرناک مشن کے لیے کاکپٹ میں اویلیبل ہونا چاہیے. یہ نور خان تھے جس کو کہتے ہیں نا لیڈنگ فرام دا فرنٹ، سیلف ایگزامپل، بولڈنس اور کریج. یہ لیڈر ٹون سیٹ کرتا ہے. وہ اس وقت بھی سیٹ کی تھی اور آج بھی آپ نے صحیح کہا کہ لیڈرشپ ہی سیٹ کرتا ہے. بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ آپ قائد اعظم پر اتنی زیادہ تحقیق کر رہے ہیں اور قائد اعظم کی جو بڑی نایاب تصاویر ہیں اس کا بہت بڑا خزانہ آپ کے پاس موجود ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے قائد اعظم پر جو اتنی تحقیق کی تو کچھ ایسی انٹولڈ سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کریں جو ابھی عام لوگوں تک نہیں پہنچی، جو بھی چھپی ہوئی ہیں.
شکریہ بٹی صاحب. یہ تو ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ میں شاید بیسک پروفیشنز کے برابر ہی بول سکتا ہوں, لیکن آپ نے کیونکہ کہا کہ مختصر بات کریں میں کوشش کرتا ہوں. بیک گراؤنڈ صرف اس کا یہ ہے کہ 2003 میں ترکی میں گیا تھا, وہاں پہ ترک کی میں نے عزت دیکھی تو میں نے سوچا کہ قائد اعظم پہ ہم نے نہیں کیا, تو میں نے واپس آ کر ایئر فورس میں رہتے ہوئے بھی پرمیشن لے کر تصویریں اکٹھی کرنا شروع کر دیں, پورٹریٹس اکٹھے کرنے. پھر اب الحمدللہ میرے پاس کوئی 600 کے قریب پورٹریٹس ہیں, ان کو پھر کلر کیا. یہ سارا کرنے کے جو آپ نے نایاب ایسی باتیں جو عام طور پر لوگوں کو نہیں پتہ وہ میں ایک دو پیش کر دیتا ہوں. اور میں پھر ظاہر ہے جیسے میں نے کہا کہ یہ لیکچرز میں کرتا ہوں بچوں کو آج کل انسپریشن ایز اے مورل آبلیگیشن کے بچوں کو قائد اعظم کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. ایک مجھے یاد آ رہی بات کہ قائد اعظم آخری دنوں میں زیارت میں تھے, ہم سب جانتے ہیں بیمار تھے, نڈال رہتے تھے, سارا دن بات نہیں کرتے تھے. تو ایک دن تھوڑے فریش تھے, لان میں بیٹھے ہوئے تھے, تو اے ڈی سی کو بلایا اور کہا کہ میرا سگار کا بل لے کر آؤ. تو اے ڈی سی نے کہا کہ سر آپ گورنر جنرل ہیں اور آپ کی انٹائٹلمنٹ ہے جو آپ کی بنیادی پرسنل ایکسپینسز ہیں تو سرکار ادا کر دی, اور آپ کی طبیعت بھی اتنی خراب تھی تو ادا ہو چکے ہیں, ہم نے بل کلیئر کر دیا ہوا ہے. تو کہا کہ وہ سارے بل لے کر آؤ جو پے ہو چکے ہیں. وہ بل لائے گئے, اپنی ذاتی چیک بک سے وہ بل کاٹا, اور انگریزی میں اے ڈی سی کو کہتے ہیں کہ سگار پینا بری عادت ہے اور میری قوم میری بری عادتوں کا خرچہ کیوں اٹھائے. اب یہ ہمارے لیڈر تھے. آخری دنوں میں کھانا پینا جب زیارت میں چھوڑ دیا تو ڈاکٹروں نے بہن کو کہا کہ ان کو کچھ کھلائیں کیونکہ ان کے نہ کھانے کی وجہ سے ان کی صحت گرتی جا رہی ہے اور دوائیاں اثر نہیں کر رہی, کسی طرح کھانا کھلا دیں, کھانا نہیں کھا رہے. تو فاطمہ جناح نے اے ڈی سی سے پوچھا کہ کیسے کھانا کھلائیں قائد اعظم کو, تو اس نے کہا کہ مجھے یاد آیا کہ ممدوٹ ہاؤس لاہور میں ایک باورچی ہے جس کے ہاتھ کا کھانا قائد اعظم کو پسند ہے, تو ہم لاہور سے باورچی کو جہاز پہ بلا لیتے ہیں کیونکہ لائف تھریٹنگ ہوئی تھی سچویشن, تو اس کا کھانا شاید کھا لیں. تو اس کو جہاز پہ بلایا گیا بغیر اجازت لیے کیونکہ اجازت تو ملنی نہیں تھی. اس کو فاطمہ جناح نے کہا کہ جو کھانا سب سے اچھا قائد اعظم کا پسندیدہ ہے وہ بناؤ. اس نے بنایا, بہن کھانا اندر لے گئی, بھائی کو کہا کہ چکھ لیں بغیر بتائے کہ کس نے بنایا ہے. تو خوشگوار حیرت ہوئی فاطمہ جناح کو کہ قائد اعظم پیٹ بھر کے کھانا کھا گئے اس دن, اور برتن اٹھائے گئے تو سب خوش تھے کہ آج الحمدللہ ہم نے قائد اعظم کو کھانا کھلا دیا ہے. تھوڑی دیر بعد اے ڈی سی کو اندر بلایا اور پوچھا کہ کھانا کس نے بنایا تھا. اب کسی میں ہمت نہیں تھی کہ جھوٹ بولے قائد اعظم کے سامنے, تو اے ڈی سی نے بتا دیا کہ سر وہ ممدوٹ ہاؤس سے فلاں باورچی جو آپ کو پسند ہے ہم نے جہاز پہ بلایا تھا. کہا اس کو بلاؤ, کیش انعام دیا, اپنی ذاتی چیک بک سے اس کا ریٹرن ٹکٹ جہاز کا جو خرچہ لکھا, اور انگریزی میں کہتے ہیں, میں اردو میں کوشش کرتا ہوں, کہتے ہیں اس کو واپس بھیج دو, یہ غریب قوم ہے, میرے منہ کے ذائقے کے لیے اس عیاشی کی متحمل نہیں ہو سکتی. یہ آپ کا لیڈر تھا. اور یہ 78 سال پہلے کی باتیں کر رہا ہوں میں, کوئی 1400 سال پہلے کی باتیں نہیں کر رہا کہ ہم کہیں کہ نبی اور ولیوں کی باتیں کر رہا ہوں تو ہم ان تک پہنچ نہیں سکتے. یہ ہمارا لیڈر تھا, ہم جیسا ہی تھا. ایک اور ضرور میں سنانا چاہوں گا کہ گل حسن, جنرل گل حسن بعد میں آرمی چیف بنے, اس وقت کیپٹن گل حسن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ اے ڈی سی تھے قائد اعظم کے. تو کہتے ہیں میں ایک دن دفتر میں بیٹھا تھا, ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میرا نام احمد علی جناح ہے اور میں قائد اعظم کا بھائی ہوں اور میں ملنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں میں نہیں پہچانتا, تو اس نے اپنا کارڈ دیا, اور وہ اصل بھائی تھا قائد اعظم کا, سگا بھائی تھا, اور اس نے قائد اعظم کو ملنے کی خواہش کا اظہار کیا. یہ کارڈ لے کر قائد اعظم کے پاس چلے گئے اندر. اس نے کہا کہ آپ کا بھائی ہے یہ ملنے آیا؟ انہوں نے کہا میرا بھائی ہے. جب کارڈ دیکھا قائد اعظم نے, لکھا تھا احمد علی جناح, سیکنڈ لائن میں لکھا ہوتا بردر آف قائد اعظم گورنر جنرل آف پاکستان. تو قائد اعظم کو یہ سیکنڈ لائن برادر آف قائد اعظم گورنر جنرل آف پاکستان اتنی ناگوار گزری, انہوں نے لال پین پکڑا اور وہ سیکنڈ لائن کو کاٹا, اور کاٹ کر اے ڈی سی کو کہا کہ میرے بھائی کو کہو کہ نیا کارڈ بنوا لے تو شاید مل لوں. یہ جو اس طرح کی مختلف باتیں گردش میں رہیں کہ قائد اعظم کے اور لیاقت علی خان صاحب کے کوئی تعلقات اچھے نہیں تھے, اس میں کس حد تک صداقت؟ دیکھیے یہ میں اس لیے نہیں ڈیٹا ڈھونڈ پایا, اور میں اس لیے نہیں یقین رکھتا اس کے اوپر کہ ان کے اے ڈی سی تھے قائد اعظم کے. میں نے ان کا انٹرویو سنا, اور وہ انہوں نے اپنی انٹرویو میں کہا, جو اس وقت تھے اے ڈی سی ان کے, انہوں نے کہا تھا کہ لیاقت علی خان بائی روڈ قائد اعظم کو ملنے آئے تھے جب زیارت میں تھے. میں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کیا باتیں کروں. انہوں نے کہا تھا کہ جب قائد اعظم کو ملنے لیاقت علی خان بائی روڈ آ رہے تھے تو قائد اعظم نے پورا پلان میرے سے پوچھا کہ لیاقت علی خان بائی روڈ کب پہنچیں گے کوئٹہ, وہاں ان کی ریفریشمنٹ کا کیا انتظام ہے, زیارت کتنے بجے پہنچیں گے, اور جب میرے سے ملاقات کریں گے تو لنچ پہ مینیو کیا ہوگا. اس چیز سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. وہ کہتے ہیں جب وہ آئے لیاقت علی خان, خود قائد اعظم نے بڑا وارملی ریسیو کیا, پھر 1 گھنٹہ انہوں نے لنچ سے پہلے گورنمنٹ میٹرز کی باتیں کی, تو وہ اس کو بالکل رد کرتے ہیں. یہ نیگیٹیوٹی کئی بہت کم سیگمنٹ نے اڑائی ہے لوگوں کو مایوس کرنے کے لیے. پھر میں نے کرنل الہی بخش کے بارے میں پڑھا, جو آخری وقت تک ان کی باتیں سن رہے تھے کان لگا کر. یہ بھی غلط ہے کہ میری جیب میں کھوٹے سکے تھے, جو بہت زیادہ کہا جاتا ہے. جی
ایک ریگریٹ تھا قائد اعظم کو, ایک افسوس تھا, یہ کھوٹے سکوں والا نہیں تھا. کرنل لائی بخش کہتے ہیں کہ ان کو ایک ریگریٹ تھا کہ اللہ نے مجھے اس ملک کے, پاکستان آزاد ہونے کے بعد اللہ نے مجھے اتنی مہلت نہیں دی کہ اس ملک کے غریبوں کے لیے میں کچھ کر سکوں. یہ کرنل لائی بخش کہتے ہیں. تو میں نے تو ان کی باتیں مان لیا نا جو ان کے پاس تھے. یا وہ لوگ جو کہتے تھے کہ جان بوجھ کے خراب ایمبولینس بھیجی گئی اور وہ سب کچھ. جی. اور ایمبولینس کا بھی ایک میں چھوٹی سی آپ کے ویورز کے لیے کلیئر کرتا چلوں, میں نے بہت پڑھا اس پہ, اور جب میں قائد اعظم پہ لیکچر دیتا ہوں پورے پاکستان میں, باہر بھی دیتا رہتا ہوں, آف کورس میری شرط ہے کہ میں پیسے نہیں لیتا اس کے, کیونکہ میں ایز اے پے بیک کرتا ہوں, تو یہ سوال ضرور آتا ہے کہ ایمبولینس خراب کی گئی تھی یا کیا کیا تھا. دیکھیے میں نے بہت پڑھا, فاطمہ جناح نے قائد اعظم کے حکم کے عین مطابق یہ کراچی میں ملٹری سیکٹری کو, کرنل نول ان کے ملٹری سیکٹری تھے, ان کو اور گورنمنٹ کو یہ کہا تھا کہ قائد اعظم اپنے ارائیول کو پرائیویٹ رکھنا چاہتے ہیں. پرائیویٹ کا مطلب یہ تھا کہ پروٹوکول اور سینس میں نہیں ہو. تو میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا, لیکن پرائیویٹ کا انٹرپریٹیشن غلط کی گئی. پرائیویٹ کا انہوں نے سمجھا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے شاید کچھ بھی نہیں بھیجنا یا گاڑی خراب ہوئی. قائد اعظم کی جو گاڑی ہے اس سے پہلے بھی ایک دفعہ خراب ہوئی تھی, اور وہ نمبر تھا BWP 35, وہ نواب بہاولپور نے تحفے میں دی تھی. اور یہ بات ہے جب قائد اعظم نے حلف اٹھایا تھا گورنر جنرل اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن پاکستان آئے تھے, اس دن یہ دونوں ایک ہی گاڑی میں واپس گئے تھے گورنر جنرل ہاؤس. جب واپس جا رہے تھے تو چند آدھا کلومیٹر پہلے اس گاڑی میں دھواں وہ نکلا, اور انجن میں سے وہ اس گاڑی کو قائد اعظم کو اور ماؤنٹ بیٹن کو نکالا گیا باہر, اور پیچھے آنے والی گاڑی فاطمہ جناح کی تھی اس میں شفٹ کیا گیا تھا. یہ جو 5th جنریشن طیارہ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے, اس میں کون سی ٹیکنالوجی ایسی ہوتی ہے کہ جو دوسروں سے اسے ممتاز کرتی ہے؟ 5th جنریشن کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اسٹیلتھ ہوتا ہے. اسٹیلتھ کا مطلب ہے وہ ریڈار پر نظر نہیں آتا ہے, یہ پہلی کوالیفیکیشن ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور اسٹیلتھ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ اس کے جو مٹیریل ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے وہ خاص ہوتا ہے, وہ ریڈیشن ریڈار کی واپس نہیں جانے دیتا, جس کی وجہ سے ریڈار جو ریفلیکٹ کرتا ہے, پھینکتا ہے اپنی ریڈیشن, وہ ڈیٹیکٹ کرتا ہی اس وقت ہے جب ٹکرا کر واپس آتی ہیں تو اس کو پتہ لگتا ہے یہاں کوئی چیز ہے جہاں پہ ریڈیشن ٹکرائی ہے. تو جب یہ ریڈیشن واپس نہیں جاتی, دو وجہ سے, ایک مٹیریل اچھا ہو یا ایک خاص قسم کا پینٹ استعمال کیا جاتا ہے, وہ ریڈیشن کو ابزارب کر لیتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں 5th جنریشن جہاز. دنیا میں اس وقت صرف 3 ملک ہیں جن کے پاس 5th جنریشن ہے اور کامیابی سے اڑ رہے ہیں. امریکہ, F-35 اور F-22 ریپٹر, یہ 2 جہاز امریکہ کے ہیں. جو Su-57 یہ رشیا کے پاس ہے, اور چائنا کے پاس J-35 اور J-20. یہ جہاز 5, ٹوٹل جہاز 5 ہیں, ملک 3 ہیں جن کے پاس. یہ جو J-10C اور رافیل ہے یہ ریڈار پہ نظر آ جاتے ہیں؟ جی, یہ ریڈار پر نظر آ جاتے ہیں, اور اس کے اندر پارشل اسٹیلتھ کیپیبلٹی ہے, یعنی جس کے اندر کوئی ڈیزائن یا کنٹور یا جہاز کا جو شیپ ہے وہ اس طرح کی جاتی ہے کہ یہ کم سے کم ریڈیٹ کرتا ہے میسج. تو کیا پاکستان بھی اس کوشش میں ہے, جیسے ہم نے JF تھنڈر بنا لیے, تو کیا ہم بھی 5th جنریشن طیارہ بنانا چاہتے ہیں؟ اس وقت میرے نالج میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم 5th جنریشن پہ کام کر رہے ہوں. ریسرچ تو چلتی رہتی ہے, لیکن مینوفیکچرنگ کے سینس میں کہہ رہا ہوں. جب سے یہ ابھی مئی والا انسیڈنٹ ہوا ہے جس میں اللہ پاک نے ہمیں سرخرو کیا, تو اب انڈیا میں تو بہت زیادہ شدت سے یہ سوچ پائی جا رہی ہوگی کہ وہاں کہ ان کے پاس بھی 5th جنریشن آ جائیں, تو کیا ان کو پہلے مل جائیں گے یا پاکستان کو پہلے ملیں گے؟ دیکھیے, ہندوستان اور پاکستان کے سینیریو میں پہلے انڈکشن کو اتنا زیادہ پریفرنس یا اتنا پاورفل ایڈوانٹیج نہیں مانتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ رافیل جہاز ہندوستان میں ہمارے سے تقریباً 1.5 سے پونے 2 سال پہلے انڈکٹ کر لیے گئے تھے, اور یہ وہ جہاز ہے جس کی خواہش کی تھی ہندوستانی پرائم منسٹر مودی نے کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے 2019 میں تو نتیجہ کچھ اور نکلتا. وہ 2020 میں آنا شروع ہوئے, ان کے مکمل ہوئے. ہم نے 2022 کی مارچ میں J-10C انڈکٹ کیا, یعنی کہ ہمارا ڈس ایڈوانٹیج تھا 1.5 سال کا. اس کے باوجود آپ نے دیکھ لی پرفارمنس کیا ہوتی ہے. تو جہاز انٹیگریٹ کرنا ایک اور چیز ہوتی ہے, اور جہاز کو صرف انڈکٹ کر لینا ایک اور چیز ہوتی ہے. انڈکٹ تو کوئی بھی ملک ہے, اس کو امپلائی کیسے کرنا ہے آپ نے, دوسرے جہاز سے انٹیگریٹ کیسے کرنا ہے, اور پائلٹس کی اس پہ کتنی زیادہ اسکل آپ کی ہونی چاہیے کہ وہ وقت آنے پر یہ نہ کہیں کہ ہم نے گراؤنڈ بھی کر دیے تھے اور ہم نے تھوڑے سے ٹیکٹکس بھی فالٹی تھے. وہ نہیں کرنا چاہیے. پاکستان کی بات چیت چل رہی ہے چائنا کے ساتھ, ہمیں کب تک ملنے کا امکان ہے؟ ٹائم لائن تو ابھی پاک فضائیہ نہیں بتا رہی, لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ بہت سارے دنیا کے ملکوں کے ساتھ کلیبریشن میں اور اس ڈیولپمنٹ میں ہیں کہ ہمارا جو بھی ہمیں فیوچر ریکوائرمنٹ ہے, صرف چائنا نہیں, USA یا کوئی اور ملک ہے جہاں ہمیں, کیونکہ دیکھیے ہم 75 کے قریب امریکن F-16 بھی ابھی تک اڑا رہے ہیں, جو دنیا میں ہر 2-4 سال بعد اپ گریڈ ہو جاتے ہیں. تو ہمیں ان کی بھی ضرورت ہے, ہم نے اس فلیٹ کو بھی رکھنا ہے. وہ بہت پوٹنٹ فلیٹ ہے, سیزنڈ ہے, پچھلے 43 ایئر سے اڑ رہا ہے, اس نے ہمیں بہت مار کے جتائے ہیں, تو وہ بھی بڑا رسپیکٹیبل جہاز ہے, لیکن ہم نے اس کو بھی ایٹ پار لانا ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت اسپیسیفکلی ٹائم لائن تو کسی کے پاس نہیں ہے.
اوپن سورس کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن پاک فضائی یہ میں کنفرم کر سکتا ہوں کہ بڑا سیریسلی ڈیلیبریٹ کر رہی ہے کہ فیوچر پلانس کو ہم نے کیسے, جیسے میں نے کہا پچھلے 3-4 سال میں ہم نے 19 نیو انڈکشن کیے ہیں. اس وقت بھی بہت زیادہ انڈکشنز پروسیس ایویلیویشن اور فائنلائزیشن کی سٹیج پہ ہیں. فیوچر میں شاید میں آپ سے کوئی کنکریٹ بات شیئر کر سکوں. یہ جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے اس میں پاکستان کو آپ کس لیول پہ دیکھتے ہیں؟ جی یہ بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے پاک فضائی کی موجودہ لیڈرشپ کو اور اس کی انٹیگریشن کو اور ان کی جو مہارت ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ان کو پائلٹس اڑاتے ہیں, بیٹھے وہ زمین پر ہوتے ہیں, وہ F-16 کے J-F-17 تھنڈر کے اور مراجز کے پائلٹس ہوتے ہیں جو زمین پر بیٹھ کر اڑاتے ہیں. یہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہونی چاہیے کہ اور یہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ میں آپ کے ویورز کے آسانی کے لیے بتا دیتا ہوں کہ دیکھیے پائلٹ بہت قیمتی جان ہوتی ہے. فائٹر جہاز کا فیول کی وجہ سے لمٹ ہوتی ہے کہ 1.5 سے 2-2.5 گھنٹے اڑ سکتا ہے اور اس سے زیادہ پھر اس کو واپس آنا پڑتا ہے ریفیولنگ کے لیے, بہت زیادہ فیول خرچ ہوتا ہے. یہ جو ڈرون ہوتے ہیں یہ 35-40 گھنٹے اڑتے رہتے ہیں. اتنی بلندی پر 35-40 ہزار فٹ پر اڑتے ہیں. ان میں وہ پنکھے والا انجن لگا ہوتا ہے پروپیلر, اس کی آواز بھی نہیں ہوتی. 35,000 فٹ سے زمین پر اگر آپ اسپیشلی ٹیررسٹ کو واچ کر رہے ہیں خاص طور پر, یا کوئی سرویلنس کر رہے ہیں, آپ جاسوسی کر رہے ہیں, تو پتہ بھی نہیں لگتا. اور کیونکہ سائز میں چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو ڈیٹیکٹ بھی ریڈار پہ اتنی آسانی سے نہیں کیا جا سکتا. تو پاک فضائیہ نے ٹیررزم کے خلاف بڑا افیکٹولی اس کو استعمال کیا. تو اس کا یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ یہ آرمڈ بھی ہوتا ہے. اس میں یہ بھی آپشن ہوتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی ٹیررسٹ یا کوئی دشمن پک کی ہے موومنٹ, تو آپ حملہ آور بھی ہو سکتے ہیں اس سے. تو اس میں نہ پائلٹ کی جان کو رسک ہوتا ہے اور نہ اس جہاز کی ڈیوریشن کیا ہے کہ اس نے 2 گھنٹے بعد واپس آنا ہے. یہ کئی گھنٹے اڑتا ہے اور اوبیسلی آپ کو ایک ویجیلنس اور کرنٹ پکچر دیتا رہتا ہے. اور ہم اس وقت کن ممالک کے ایکویلنٹ ہیں اور کن سے بہتر ہیں؟ انڈیا سے بہتر ہے؟ ہم دیکھیے انڈیا سے تو بہت بہتر ہے, ڈیفینیٹلی بہتر ہے. اور F-16 پہ بھی ہمارے اوپر پابندی ہے کہ ہم یہ ادھر انڈیا میں جا کے اس پہ اٹیک نہیں کر سکتے. نہیں, یہ میں آپ کو گڈ نیوز دیتا ہوں کہ ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. اچھا, یہ میڈیا کی مس پرسیپشن ہے یا مس کوٹڈ ہے کہ ہم ہندوستان کے تو پھر ہم نے کوئی ایروبیٹکس کے لیے تو نہیں رکھا ہوا نا جہاز. تو یہ بالکل غلط انفارمیشن ہے. چائنا کے کیا کمنٹس تھے, کیا فیڈ بیک تھی جب یہ سارا معاملہ ہوا, ان کے ریویوز کیا تھے؟ ذاتی تو نہیں, لیکن میں جتنا ڈیٹا گیدر کر سکتا ہوں اس کو کلیکٹیولی میں بتا سکتا ہوں کہ جس کو کہتے ہیں نا پلیزنٹلی شاکڈ, چائنا کا یہ رسپانس تھا. بیکاز وہ یہ توقع ہی نہیں کر رہے تھے کہ ہمارا جہاز کبھی رافیل مارنے کے لیے بھی بنا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. آپ چائنیز سے پوچھ لیتے جا کے, آپ کوئی انٹرویو نکال لیں, کبھی انہوں نے کلیم کیا ہوگا کہ ہم رافیل کو ماریں گے. جہاز بنانا اور بات ہے, اس کو انڈکٹ کر لینا اور بات ہے. جو تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا تھا, اس کو امپلوائے کرنا آل ٹوگیدر ڈفرینٹ بات ہے. اب چائنیز ہم سے سیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا جہاز اس مقصد کے لیے تو نہیں بنا تھا. جس طرح کی ہم نے چائنیز ایئر کرافٹ کی, ان کے میزائل کی جس طرح کی برانڈنگ اور مارکیٹنگ ہم نے کر دی ہے, تو کیا وہ اب ہمیں جو نئے جو جہاز ہیں یا نئے میزائل ہیں, کیا ہمیں اب وہ انفلوئنسر پیکیج پہ نہیں دے دے گا؟ ایک چینل پہ میرے ایک دفعہ وار کے دنوں میں کسی نے پوچھا تھا کہ یہ ہمارے پائلٹس نے اتنا کچھ ثابت کر دیا تو دنیا میں تو ہمارا سکہ چل رہا ہے. تو میں نے کہا تھا اللہ کرے وہ دن بھی آئے جب دنیا کے مختلف جہازوں بنانے والی کمپنیاں ہمارے پائلٹس کو, چائنا نہیں باقی ویسٹ بھی, ہمیں تحفے میں دے دے کچھ جہاز کے, یار ہمارے ذرا ٹیسٹ کر دیں کہ کیسے ہیں, یا ہمیں بتائیں کہ اس کی ویلیو کیا بنتی ہے. جو مستقبل کی جنگیں ہوں گی وہ انمینڈ ہوں گی, وہ روبوٹس اڑیں گے, وہ ڈرونز جائیں گے, یا اسی طرح جہاز جایا کریں گے؟ اگلا منظرنامہ کیا ہوگا آنے والے وقتوں میں؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ فائٹر پائلٹس یا مینڈ جہاز آبسلیٹ ہو جائیں گے, اس کی رہتی ہے کیونکہ اس میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے, ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے, کمیونیکیشن ہوتی ہے, لاسٹ منٹ چینجز ہوتی ہیں, ایک سچویشنل اویئرنیس ہوتی ہے. اسپلٹ سیکنڈ میں فیصلہ کرنے کی ڈرون میں صلاحیت نہیں ہوتی, فائٹر پائلٹ کر سکتا ہے. ان کی ریلیونس تو رہنی ہے, لیکن آنے والے وقتوں میں پریڈومیننٹلی جیسے میں نے کہا یہ ملٹی ڈومین آپریشنز اور الیکٹرانک وارفیئر اور سائبر کمانڈ جیسے پاک فضائیہ نے امپلائی کیا, اس کا بہت بڑا رول ہوگا. بہت بہت شکریہ صاحب, بہت آپ کے ساتھ سارا دن گزارا, بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا, بہت اچھا لگا. بہت شکریہ بٹی صاحب آپ کا, آپ کی ٹیم کا اور آپ کے چینل کا کہ آپ نے پورا دن دیا بھی ہے مجھے اور اس قابل سمجھا کہ میں آپ کا کنٹریبیوشن کر سکوں.